एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, राइज एंड शाइन। मैं हूँ सोनिया और मेरे साथ हैं सब नाम तो सुना होगा, मुनीब हामिद। ना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है आपके अंदर? क्यों मैं घर से लेके आता हूँ इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, सुबह सुबह बैग में उठा के लेकर आता हूँ। मेरा बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बैग है जिसको मैंने धोया नहीं बड़े अरसे से, उसको धोना भी है और गंदा होया हुआ है, लेकिन मैं वहाँ से कॉन्फिडेंस लेकर आता हूँ। बहरहाल जी, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, ठाक होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे और पाकिस्तान के लिए दुआ गो होंगे। अब थोड़े से हालात जो है नॉर्मल होते जा रहे हैं। हमें खुशी है फाइनली कि हम अपने असल जो कैरेक्टर्स हैं और अपनी असल एनर्जी के साथ आप लोगों के साथ सुबह सुबह आके प्रोग्राम कर सकते हैं और आप लोगों को भी उठा सकते हैं। बिल्कुल। ऑल्दो अभी थोड़ी सी सियासी गहमा गहमी है और बड़ी स्ट्रेंज सी किस्म की है, आपको बताएंगे थोड़ी देर में हम। बड़ी वियर्ड सी किस्म की कुछ चीज़ें हैं कल हुई हैं जो कि हम सभी ने देखी हैं टीवी पर, बट लेट्स सी, स्टे पॉजिटिव, बट स्टे पॉजिटिव। दिल से दुखी हूँ मैं लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा है। वाह 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 वाह। दिल से दुखी हूँ मैं लेकिन चेहरा मेरा मुस्कुरा रहा है, इसके आगे शेर मैं अभी बना रहा है। वाह वाह। ब्रेक के बाद सुनेंगे आपसे बकाया शेर। ब्रेक के बाद सुनेंगे। भारत जी जानते हैं आज हम लोगों ने आपके लिए प्रोग्राम में क्या क्या रखा हुआ है, तो गौर से सुनिएगा क्योंकि ये मिस कर दिया तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि 2 घंटे में हम लोगों ने क्या क्या करना है। तो भारत जी, किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो किसी की पेशी हो रही है और कोई हो रहा है रहा, मगर लग रहे हैं सबकी तोड़ें। बात होगी पाकिस्तान की सियासत के नए अंदाज के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सलामती कमेटी के इजलास से खिताब में जानेंगे कि क्या क्या उन्होंने कहा। तलाकों की शरह में हो रहा है इजाफा, क्या मीडिया है इसका जिम्मेदार? व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस करवाया है नया फीचर जिससे महफूज हो गई है अब ऐप आपकी चैट। तो भाई ये तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त फीचर है। और साबिक वज़ीर आज़म की कौन सी बात से हो गए शेख साहब मुतासिर? अच्छा, शेख साहब, ये वाले शेख साहब है, ये वाले शेख साहब है। अच्छा, ये वाले शेख साहब है। ओ, मेरे जहन में वो वाले शेख साहब है। ओके। माशरती रवैयों से किस तरह बच्चों पे पड़ रहा है मनफी असर, और कुछ इसी किस्म की बातें होंगी सेहत के हवाले से, क्योंकि आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिससे फैल रही हैं मजीद बीमारियां। और ये सब आप देखेंगे और इसके अलावा बहुत कुछ प्रोग्राम में देखेंगे। बिल्कुल जी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस चीज़ की मेरे ख्याल से कोई आपस में घुटमिट की हुई है, डिसाइड किया हुआ है कि हमने पाकिस्तानी अवाम को टेंशन देनी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बन गई है हमारे सियासतदान, कभी सुकून नहीं देंगे, मतलब टेंशन ही देंगे। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, हमारी दुआ है। और बेशक मैं एक आयत का तर्जुमा छोटा सा, तो जरा बताएं कि आज की ताज़ा खबर क्या है। वही पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो उम्मीद आप लोगों ने नहीं छोड़नी, अल्लाह से दुआ मांगते रहें। और आज की औसाफ अखबार में जो हेडलाइंस हैं बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी एक्यूरेट खबरें होती हैं औसाफ की, आप लोग भी अपने घर में लगवाएं अगर नहीं लगवाएं, और बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। पहली खबर है जो हेडलाइन पे लिखी हुई है औसाफ की, वो है आर्मी एक्ट इमरान पर 2 केसेस दर्ज। आर्मी एक्ट के जो अब लगेंगे खान साहब के पर, और 2 केसेस जो हैं वो दर्ज हो गए हैं। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से ये आगे बढ़ाएंगे और फसादियों को कटहरे में लाया जाएगा, ये कहा जी सलामती कमेटी ने, और इबरतनाक सज़ा देंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का इस बात के ऊपर इत्तेफाक हो चुका है और ये बड़ी वैसे होनी भी चाहिए, क्योंकि इन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या आपकी अपने मुल्क को ही जलाना गिराना, ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। 2 हफ्तों में सियासी जितने भी मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे, इमरान खान का दावा है। और अल्लाह करे ये 2 हफ्ते तो पता नहीं पिछले साल से चल रही है। फिर मुझे याद हो जब जब ये डिस्क्वालीफाई हुए थे सोनिया, तो तब से कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में बस इलेक्शन होने वाले हैं, तो अभी तक नहीं हुए हैं। बहरहाल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और इस खबर को खैर मैं पॉजिटिव ही ले रहा था कि चीफ जस्टिस और जजेस की तनख्वाहें सबसे ज़्यादा हैं, सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे भी कम हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तनख्वाह 15,27,000 रुपये है। ना करें। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं
ان کی 14,70,000 روپے سے بہت سی مراد بھی لگا کے آتا ہے. صدر پاکستان کی جو تنخواہ خواتین و حضرات وہ ہے 8 لاکھ تقریباً 9 لاکھ روپے کہہ لیں آپ. کس کی؟ صدر پاکستان کی. ہاں جی, بس کیا کر سکتے ہیں. اور سب سے جو عظیم تنخواہ ہے وہ ہے ہمارے وزیر اعظم کی, جن کی ہے 2,01,000 روپے. اور وفاقی جو وزیر ہے اور وفاقی وزیر کی جو تنخواہ ہے وہ جی 3,38,000 روپے ہے. ممبر قومی اسمبلی کی جو تنخواہ ہے وہ 1 لاکھ تقریباً پونے 2 لاکھ روپے بن جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی اب جو ہے اچھا منیب, ہمارے ساتھ جو ہیں وہ افتخار شیرازی صاحب جو ہیں سینئر جرنلسٹ, وہ لائن پر ہیں, ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گڈ مارننگ سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ, خیریت سے. سر افتخار صاحب, سب سے پہلے تو یہ خبر آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے, آپ شاید سن رہے ہوں گے, چیف جسٹس کی جو تنخواہیں ہیں وہ صدر سے, اور جو ججز ہیں ان کی تنخواہیں صدر سے, وزیر اعظم سے, اور جو وفاقی وزیر ہیں ان سے بھی زیادہ ہیں. اب اس کے اوپر بھی میرے خیال سے کوئی ایکشن لینے کا پلان کر رہی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ. اس پہ کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کسی مخصوص وقت میں اور خاص موقع پہ جب اس طرح کی چیز کو اٹھاتے ہیں تو اس میں چیزوں کو ایڈریس کرنے کا عنصر تو کہیں زیادہ کم نظر آتا ہے. وکٹمائزیشن اور چیزوں کو ایک دوسرا رنگ دینے کا جو عنصر ہے وہ زیادہ غالب آتا ہے. اس وقت میرے خیال میں اگر 100 ووٹوں لینے کے اختیارات پاکستان کے ہیں یا ان کی تنخواہیں اور دیگر ٹیکس پروویژنز ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس آئین کے اندر ان حکومتوں نے جو ماضی میں یہ سیاسی جماعتیں آتی رہی ہیں انہوں نے خود طے کی ہیں. تو ایسی کوئی چیز بھی نیز بھی نہیں ہے کہ جو چیزیں پاکستان یا اس ملک کے عدلیہ نے خود حاصل کی ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ اگر آپ انہی چیزوں کو ایڈریس کریں گے ضرور کیجیے گا, لیکن جو ریئل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں یہ ہے کہ فیئر جسٹس ہونا چاہیے, جس میں یہ ہے کہ ملک کی پارلیمان بیسٹ وے میں فنکشن کرنا چاہیے, جس میں یہ ہے کہ ملک کے دیگر اداروں کو اپنی حدود پہ رہ کے کام کرنا چاہیے, اور یہ ہے کہ جو سب سے بڑا سوال اس ملک کا ہے کہ اس ملک کے اندر سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ میک شور کیا جائے. تو اگر ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ سنسیئر ایفرٹ کریں گے تو اس کے ریزلٹس بھی آئیں گے. بٹ اگر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے آپ کسی کو وکٹمائز کرنا چاہ رہے ہیں یا پریشر لانا چاہ رہے ہیں تو اس کے جو نتائج ہیں وہ کبھی بھی مثبت نہیں ہوتے. وہ ہمیشہ اس سے جو کشیدگی ہے, تناؤ ہے, اور جو خفگیاں اور بڑھتی ہیں, اس کی چیزیں ایڈریس نہیں ہوتی میرے خیال میں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وقت صورتحال بنی ہے اس میں اگر آپ ان ایریاز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے وہ ملک کی معیشت ہے. اس وقت ملک کے قومی خزانے میں صرف $2.5 ارب پڑے ہیں. ہمارے اوپر ڈیفالٹ کے خطرات ابھی بھی منڈا رہے ہیں. لوگوں کی حالت دیکھیں, ملک کے اندر جو مہنگائی کی ایک طرح سے لہر آئی ہوئی ہے, پچھلے 60 سال کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. اسی طرح دیگر ایشوز اتنے گمبھیر ہیں کہ ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے اگر آپ اس وقت ججز کی تنخواہوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ان کے اختیارات کو لے کے بیٹھ گئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے نہ تو مہنگائی کم ہوگی, نہ تو اس سے ہمیں آئی وقت کا پروگرام مل پائے گا, اور نہ اس سے معیشت کا مرے پہیہ چلے گا, نہ اس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ پائیں گی, اور نہ اس سے ہمارے قومی خزانے میں پیسے آئیں گے. یہ وہ چھوٹے ایشوز ہیں جن کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے, فی الحال پرائورٹائز کچھ اور چیزوں کو کیا جائے. بالکل صحیح بات ہے. سر یہ جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے یہ کیا آئینی اعتبار سے صحیح ہے؟ میرا خیال میں اس ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں, اور اس وقت اگر کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اب ملٹری کورٹس بنے گئے اور وہاں پہ سیاستدانوں کو ٹرائل کیا جائے گا, تو میرا خیال میں یہ ایک ایسی پریسیڈنٹ ہے کہ جو آگے چل کے جس کے مثبت نتائج سامنے نہیں آئیں گے. ایک آپ دنیا کو امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ دنیا کا 5واں بڑا ملک آبادی کے حوالے سے ایک نیگرو کنٹری, اور وہاں پہ آپ ایک پیرلل جسٹس سسٹم لے کے آنا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر ماضی میں بھی بڑے سوال اٹھتے رہے. اگر آج آپ ان پارلیمان کے اندر پیپلز پارٹی, نون لیگ یا دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی تقاریر اٹھا کے دیکھیں تو ماضی میں یہ لوگ معترض رہے ہیں. تو اگر آج آپ کو سیاسی فائدہ کوئی حاصل ہو رہا ہے اور آپ اسی قسم کے کسی بھی ڈیزائن کو سپورٹ کر رہے ہیں تو میرا خیال میں یہ ملک کی مفاد یہ ایک میرے خیال سے نامناسب پریسیڈنٹ ہوگا سر. اور یہ ابھی آرمی ایکٹ کے جو ہے اب عمران خان کے اوپر بھی 2 کیسز درج ہو گئے ہیں, تو یہ اب کشیدگی بڑھ رہی ہے پاکستان میں, یا اب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ,
کس طرف جا رہا ہے؟ عوام پریشان ہے، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے، ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، اور ہم لوگ ابھی بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ میرا خیال ہے کہ ہم 75 برس میں زیادہ عرصہ تو کریشز پہ ہی رہے ہیں. سیاسی انتشار، تحریکیں، ہم نے لانگ مارچز دیکھے ہیں. پھر اس ملک کے اندر 30 برس تو ہم نے براہ راست ماشاءاللہ کو بھگتا ہے. تو اتنی ہماری ٹربلڈ قسم کی ہسٹری ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آج ایک پھر ہم کریشز میں گھرے ہوئے ہیں اور کچھ ماضی کے جتنے بھی تجربات ہمارے ان کے انالیسس کر لیں. وہ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اگر ہمارے زعماء، ہمارے پالیسی میکرز، ہمارے ڈیسیجنز میکر اگر ایک ہفتہ بھی بیٹھ کے پاس کے ایونٹس کو تھوڑا سا بہتر انداز میں انالائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک اچھی راہ مل پائے گی کہ جس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر ان کرائسس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اس ملک کا جو پولیٹیکل اور سوشل فیبرک ہے اس کو بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ جو کافی حد تک ادھر چکے ہیں. اور ساتھ میں اس ملک کے اندر جو عام آدمی کو درپیش مسائل ہیں، جو اس وقت 20 کلو کا تھیلا 3000 روپے میں خرید نہیں سکتا آٹے کا. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر لوگوں کے پاس اتنی انکم نہیں، ان کے ذرائع اتنے نہیں ہیں کہ وہ 20 کلو کا تھیلا، اور اگر یہ کہ کوئی ایک فیملی کی جس کے اندر 6-7 لوگ رہتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ 20 کلو کا آٹا شاید 4 دن یا 5 دن چلے گا. تو مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنے خاندان ہیں جو مہینے میں 20-25 ہزار روپے کماتے ہوں گے. تو میرا خیال میں ہمیں بیٹھ کے تھوڑا سا سول سرچنگ کرنی چاہیے. ان ایشوز کو تھوڑا سا ان کو لاجیکل وے میں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اگر وکٹمائزیشن کی طرف جانا ہے ہم نے، اور ہم نے اس کو ایک ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اس کو رستم زمان یا رستم پنجاب دنگل بنایا ہوا ہے کہ جس میں ہم نے کہا ہے کہ ایک پہلوان نے ہارنا ہے اور دوسرے نے جیتنا ہے. میرے خیال میں سر اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں پھر سے وہی سوال تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا مختلف انداز میں. اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں تاکہ ہماری عوام بھی تھوڑے سے سمجھ سکے اس کو کلیئرٹی کے ساتھ کہ اب یہ جو آرمی ایکٹ اور عمران پر جو 2 کیسز درج ہو گئے ہیں، اب اس کا آگے کیا ایکشن لیا جائے گا؟ اس کا کیا مطلب کیا پیتھ ہے؟ کس فالو کریں گے؟ کیا خان صاحب کو کوئی سزا ہوگی؟ نہیں، یقیناً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ملٹری کورٹس میں آپ مقدمات لے کے چلتے ہیں تو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے ہم نے دہشت گردوں کو جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ تھے ان کو ہم نے ٹرائل وہاں پہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو سزائیں دی جس کے اندر موت کی سزا تک بھی شامل ہے، عمر قید بھی شامل ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر اس ملک کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کل اس بات کو ایک طرح سے کنفرم کر دیا ہے اور وہاں سے بھی عبرتناک سزا دینے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے. عبرتناک تو میرے خیال میں پھر عمر قید یا سزائے موت ہی ہوتی ہے، اس سے نیچے تو سزائے عبرتناک تصور نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے اس طرف جانے تو پھر میرے خیال میں اگر اس سے مراد عبرتناک آپ دینا چاہ رہے ہیں پھر یہی ہے کہ آپ نے سزائے موت کی طرف جانا ہے یا کم از کم عمر قید کی سزا دینی ہے، جو میں نہیں سمجھتا کہ مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی آپ کو مدد دے گی. اس سے اور نفرتیں بڑھیں گی، اس سے اور زیادہ پرابلمز آئیں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ملک کا سوشل پولیٹیکل فیبرک بری طرح متاثر ہوا ہے. اس پولرائزیشن کے عالم میں، اس دور میں اگر آپ نے اس راہ کو اپنایا ہے کہ ایک لیڈر جس کی بہرحال ملک کے اندر ایک فالوئنگ ہے، وہ پارلیمان میں موجود تو نہیں ہے لیکن 2 صوبوں میں اس کی حکومت رہی ہے، اس وقت بھی گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، کشمیر میں شاید ان کی حکومت ہے. ایسے شخص کو اگر آپ میرے خیال میں ٹیررسٹ کے طور پہ ٹریٹ کریں گے تو وہ کوئی بارآور ثابت نہیں ہوگا، اچھے نتائج نہیں لے کے آئے گا. اور اس ملک میں کہ جہاں پہ آپ نے اس سے پہلے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کیے، افغانستان کے اندر آپ ملک کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کو یہ کہتے رہے کہ ڈائلاگ ٹیبل پہ لے کے آئیں. آج بھی آپ کے ملک کا وزیر خارجہ دنیا بھر سے کہتا پھر رہا ہے کہ طالبان کو افغانستان میں انگیج کیا جائے، ان کے ساتھ گفتگو کی جائے. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے مہذب دنیا کے خلاف ہتھیار اٹھائے، آپ ان سے تو گفتگو کی بات کرتے ہیں لیکن ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت کو آپ دہشت گرد کے کورٹ ٹریٹ کر کے اس کو آپ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس ملک کا جو سمجھدار آدمی ہے وہ اس آئیڈیا کو سپورٹ کرے گا، کیونکہ آج اس بات کو یاد رکھیے گا اگر آپ اس راہ پہ چلیں گے تو اس راہ کے نتائج صرف تباہی ہیں، تباہی ہیں اور تباہی. سو ٹرو. سر یہ بتائیں کہ کل ہم نے سب نے ہی دیکھا بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ عدالت سے رہا کیے جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے صوبے کی پولیس آ کے ان کو اریسٹ کر لیتی ہے، پھر ان پہ فائرنگ بھی ہو رہی ہے جان بچانے کے لیے، پھر وہ واپس اندر بھاگ رہے ہیں. یہ کیا ہم دکھا رہے ہیں دنیا کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کیا بات کرنا چاہیں گے آپ؟ شیریں مزاری صاحبہ کو بھی دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا ہے.
جی بالکل بالکل. یاسمین راشد صاحبہ ہیں پنجاب میں, وہ بھی کینسر سروائیور ہیں, ان کو بھی پتہ نہیں دہشت گردی کے مقدمات میں پکڑا گیا ہے. یہاں پہ شیری مزاری صاحب ہیں, یا اور ان کی سینیٹرز ہیں, یا شہریار افریدی کو اہلیہ سمیت پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اہلیہ نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا. لیکن اگین میں تو خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں, جو پچھلے دنوں بڑا رونا رو رہے تھے کہ اس ملک کی عدالتوں میں کوئی 4 لاکھ مقدمات زیر التوا پڑے ہیں, میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 لاکھ زیر التوا مقدمات آپ کو اس وقت یاد آئے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے بالکل عمران خان کی گرفتاری کو انویلڈ قرار دیا اور اس کے بعد ہائی کورٹ سے ان کو ضمانت سے رہا کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عام آدمی کو بھی اسی طرح کا اسپیڈی جسٹس دلوانا چاہ رہے ہیں تو ان معاملات کو اس وقت اٹھائیں کہ جب آپ کے معاملات عدالتوں میں نہ ہوں. لیکن جب آپ کے معاملات عدالتوں میں ہوتے ہیں اور اس وقت ان چیزوں کو آپ اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ عدالتوں کو دباؤ میں لا کے اپنے مرضی کی فیصلے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی لیے عوامی بات بھی کر رہے ہیں. اگر 4 لاکھ مقدمات پڑے ہیں اور جوڈیشل سسٹم کے اندر کوئی خرابیاں ہیں تو اس کو کس نے دور کرنا ہے؟ اس ملک کی پارلیمان نے, اس ملک کے منتخب نمائندوں نے کرنا ہے. تو آج اگر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کو بلا کے کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ ان کے فنڈز کا آڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھائی میرے اس ملک کے تمام اداروں کے فنڈز کا آڈٹ ہونا چاہیے. ہر کسی کو بلانا چاہیے, ہر کسی سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ ان خرابیوں کے اندر ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے القادر ٹرسٹ کے اندر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا ہے اور آپ ان کو 18 تاریخ کو نیب کے دفتر میں بلا رہے ہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس شخص نے, جس پراپرٹی ٹائکون نے یہاں سے 190 ملین پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ کی ہے, گویا کہ پاکستان سے وہ پیسہ گیا پھر واپس آیا ہے, تو منی لانڈرنگ کرنے والا شخص تو آج فری مین ہے, فری مین. اس کا تو کوئی نام بھی نہیں لے رہے سر. میں کہہ رہا ہوں نا, یہی ہماری ہپوکریسی ہے. اگر ہم نے سسٹم کو اس طرح لے کے چلنا ہے تو کبھی ہم چیزوں کو ایڈریس نہیں کرنا پائے. ہر کسی کو اگر آپ نے ایک آنکھ سے دیکھنا ہے, سب کے لیے قانون برابر ہوگا. تو جس شخص نے جرم کیا ہے یہاں پہ, پہلے اس کو بھی پکڑے کہ وہاں سے انلیگل مینز کے تھرو پیسے لے کے کیسے لندن تک لے کے گیا, وہ تو پیسہ واپس آئے. وہ تو یو کے کورٹس نے بھی سزا دی تھی, یو کے کورٹس نے بھی باقاعدہ سزا دی تھی انہیں. جی بالکل ایسے سزا دی ہے. اور میرے خیال میں یہاں سے جب منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو اس ملک سے ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے. کیا اس جرم کے ارتکاب کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے؟ کیا اس حوالے سے ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہوگا؟ ہونا چاہیے, لیکن وہ آپ نہیں کر رہے. پھر ایک شخص نے پارلیمان کو یا اس وقت کی کابینہ کو کرپٹ کیا, کرپٹ پریکٹسز کے اوپر مجبور کیا, کو لالچ دے کے, کو فائدہ دے کے. جس شخص نے کرپشن کروائی آپ اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. میرا خیال ہے جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, اسی سے وکٹمائزیشن کا, سیاسی انتقام کا جو تاثر ہے وہ تقویت پکڑتا ہے. اگر آپ سب کے لیے ایک ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جو شخص جس نے ان لوگوں کو کوئی لالچ دے کے کرپشن کے اوپر قائل کیا, آپ اس کو بھی گرفتار کر کے پابند سلاسل کریں گے تو میرے خیال میں اس ملک کا عام شہری کہے گا کہ آپ سب کو ایک طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر نہیں ہوگا ایسا تو پھر میرا معاف کیجیے گا, کوئی بھی آپ کے جسٹس سسٹم کے اوپر اور نہ آپ کی ملک کو ٹھیک کرنے کے ایفرٹ کے اوپر یقین کرے گا. میں نہیں سمجھتا کیا. اچھا سر, آپ الیکشنز تو میرے خیال سے اب 14 مئی والے تو گزر گئے ہیں. اب نیکسٹ ڈیٹ, نیکسٹ ہیئرنگ آپ کی ٹیوزڈے کو ہونی ہے اور اس میں بھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا جو ہے فیصلے آئیں گے سپریم کورٹ کی جانب سے, کیا جو ہے کنٹیمپٹ لگے گی نہیں لگے گی, سپریم کورٹ نئی ڈیٹ اناؤنس کرے گی نہیں کرے گی. اب یہ بہت کنفیوژن ہے. اور جو پی ڈی ایم ہے آف کورس وہ تو الیکشن نہیں چاہتی ہے, ارلی الیکشن نہیں چاہتی ہیں, اگست میں اپنی وہ ٹرم کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اب پاسبلٹی بنتی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد اسمبلیز ڈیزالو کر کے الیکشنز میں چلے جائیں گے پی ڈی ایم؟ میرے خیال میں اب دیکھا جائے تو اگست میں کہیں 13-14 اگست سے اس سے پہلے کہیں اسمبلی کی جو آئینی مدت ہے وہ پوری ہو جائے گی. اس کے بعد 60 دن ہے یا پھر 90 دن ہے تو بنیادی طور پہ اکتوبر میں ہی انتخابات بنتے ہیں. لیکن اس وقت تو جھگڑا سب سے بڑا یہی ہے نا کہ آپ نے آئین کے اندر پروویژن رکھی کہ کوئی مرکز کے اندر قومی اسمبلی یا صوبوں کے اندر اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, اور اس کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. تو اگر یہ پروویژن موجود ہے, اسی پروویژن کا استعمال کرتے ہوئے 2 صوبوں کے اندر 2 چیف منسٹرز نے اسمبلیاں تحلیل کی اور اس کے بعد اپنے 90 دن کے نگران سیٹ اپ بنایا, اس کے بعد انتخابات ہونے چاہیے. تو اصولاً دیکھا جائے تو اپریل 18 سے اب آنورڈ یہ دونوں جو نگران سیٹ اپس ہیں وہ ایک طرح سے غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. اور اس دوران ایک جھگڑا چل رہا ہے
وہ جھگڑا یہ ہے کہ حکومت وقت یہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر ایک دن عام انتخابات ہونے چاہیے، تحریک انصاف بھی شاید یہی چاہتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ نہیں آئینی مدت پوری ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی، اور پچھلے زمانے میں اسی پی ڈی ایم کا مطالبہ یہ تھا کہ کیونکہ 2018 کی اسمبلی ناجائز ترین اسمبلی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، ملک کے اندر نئے انتخابات ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر آپ سر بہت بہت شکریہ، آپ کو معذرت سے انٹرپٹ کر رہا ہوں، بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کرنے کے لیے صبح کی سوچ میں. اور خواتین و حضرات، ابھی ہمیں جوائن کیا ایمان مزاری نے، آپ بیٹی ہیں شیریں مزاری کی، جو کہ اس وقت پولیس کے پاس ہیں، ان کی قید میں ہیں. السلام علیکم ایمان. ایمان، کل میں آپ کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا، مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا وہ پڑھ کے، اور بڑا مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا. تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں سچویشن کے آپ نے کل جب وہاں پہ کی. سب سے پہلے تو کل جب میں کورٹ کے آرڈر کے ساتھ گئی تھی اڈیالہ جیل، انہوں نے مجھے اندر آنے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ابھی تھوڑی دیر تک آپ کی والدہ کو آپ ریسیو کر لیں گی. پھر انہوں نے مجھے اور میرے وکیل کو کہا کہ جی آپ گیٹ نمبر 5 کے باہر گاڑی لے جائیں اور ادھر انتظار کریں اپنی والدہ کا اور سینیٹر فلک ناز صاحبہ کا. اور اتنی دیر میں ہم کوئی 1 گھنٹہ ادھر، 1 گھنٹے سے زیادہ انفیکٹ گزارا ہے. اور پھر ہمیں پتہ لگا کہ اسلام آباد پولیس جیسے ہی انہیں اڈیالہ جیل سے باہر لے کر گئی ہے تو اسلام آباد پولیس نے انہیں ادھر سے لاپتہ کر دیا ہے. پھر ہمیں انفارمیشن ملی ان ویریفائڈ کہ انہیں سیکریٹریٹ تھانے میں میری والدہ کو رکھا ہوا ہے. تو میں سیکریٹریٹ تھانے جب پہنچی تو ادھر جب میں اندر گئی پولیس اسٹیشن کی تو ادھر مرد پولیس اہلکار نے مجھے مارا، زمین پہ پھینکا، مجھے گھسیٹا، اور مجھے اپنی والدہ کے اندر سے چیخیں آ رہی تھی کہ یہ مجھے مار رہے ہیں، تمہیں بھی ماریں گے، تم ادھر سے چلی جاؤ. اور وہ آخری دفعہ ہے جو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے اس جالی کے تھرو. مجھے نہیں پتا اس وقت وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں. اچھا، کافی مطلب یہ شاکنگ نیوز ہے، اور آپ پہ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کی والدہ کی بھی حفاظت فرمائے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کی حفاظت فرمائے. بہت بہت شکریہ ایمان میں جوائن کرنے کے لیے. میں تو سن کے تھوڑا سا میں ایکسپیکٹ رہی تھی کہ وہ اس طرح کی بات کریں گی. مجھے لگتا ہے ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک خوبصورت سی قانون داں ہمارے لائر جو ہیں، جو کہ ایک انفلوئنسر بھی ہیں اور بہت اچھی لائر بھی ہیں، ان سے بات کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک جناب. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو آج کل ڈیورس کے ریٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئے ہیں. شادی ایک خوبصورت بندھن ہے جس میں انسان اپنے دکھ سکھ غم اور پریشانیاں اپنے ساتھی کے ساتھ یعنی پارٹنر کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور اسی طرح زندگی نرم و سرد حالات سے گزر جاتی ہے. لیکن حالیہ زندگی حالات اور مسائل کے حوالے سے بات کریں تو آج کل شادی شدہ افراد کے درمیان خوشی سے زیادہ لڑائیاں دیکھی جاتی ہیں، اور رشتے میں اسی طرح سے دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جس کا اختتام طلاق کی صورت میں ہوتا ہے. طلاق کی شرح میں آئے روز تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس سے معاشرے پر کافی نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں. اسی پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہماری جو رپورٹر ہیں زاہدہ صاحبہ، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ دیکھتے ہیں، پھر اس سلسلے میں اس گفتگو کا پراپر آغاز کریں گے. وفاقی دارالحکومت کی فیملی کورٹس میں خاندانی مسائل سے متعلق واقعات کے کیسز کی شرح بڑھ گئی. گارڈین جج کی عدالت میں طلاق و خلا، بچوں کی کسٹڈی اور خواتین کی جانب سے علیحدگی کے بعد اخراجات سے متعلق کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. ذرائع کے مطابق عدالت میں روزانہ کی بنیاد پر خلا و طلاق کے 8 سے 10 کیسز، کسٹڈی کے 7 سے 9 اور اخراجات کے 10 سے 12 کیس رجسٹرڈ ہونے لگے. وکلاء کے مطابق خاندانی مسائل کی شرح میں اضافے کی مختلف وجوہات ہیں. آبادی بہت بڑھ گئی اور ججز کی تعداد بہت کم ہے. ایشو اتنے بڑے نہیں ہوتے، ان کا رویہ پازیٹیو ہو جائے اور برداشت آ جائے تو فیملی میٹر سیٹل ہو جاتے ہیں. عموماً خاتون یہ شکایت کرتی ہے کہ جو مجھے خرچہ نہیں دیا جاتا. طلاق شریعت میں جائز لیکن انتہائی ناپسندیدہ عمل. معاشرے میں مردوں کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ خواتین کے مسائل میں بھی کمی کے بجائے اضافہ ہی دیکھنے میں آتا ہے. میرے چائلڈ مینٹیننس کا کیس چل رہا ہے. بچے کا جتنا بھی میرا خرچہ بن رہا ہے وہ مجھے ابھی ٹیمپرری دیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک اس کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ نہ میاں آتا ہے، نہ وساتا ہے، نہ اجاڑتا ہے، نہ خرچہ دیتا ہے، نہ ساتھ رہتا ہے.
خاندان ٹوٹنے سے صرف مرد و خواتین ہی نہیں بچے بھی بری طرح متاثر ہوتے ہیں. عدم توجہی اور خاندانی تقسیم کے باعث بچوں کی نفسیات پر گہرے منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. اکثر اس طرح کے جو میاں اور بیوی ہیں وہ ٹرامیٹک کنڈیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. نیکسٹ اگر وہ شادی کریں تو ان کو ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں. پھر اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ موڈ ٹینٹرمس، بیہیورل ایشوز، ڈپریشن، انگزائٹی، مطلب ان کی ایج کے لحاظ سے ان کے ملٹیپل ایشوز ہو سکتے ہیں. زندگی پھولوں کی سیج نہیں، اتار چڑھاؤ سفر حیات کا حصہ. باہمی احترام و رواداری کے ساتھ ساتھ برداشت اور مسائل سے نمٹنے کی کوشش ہی کامیاب ازدواجی زندگی کی ضمانت ہے. طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح سے نہ صرف خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے بلکہ ہماری معاشرتی روایات بھی کچلی جا رہی ہیں. کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ زاہدہ راؤ، ABN نیوز، اسلام آباد. جی تو خواتین و حضرات، پاکستان آپ نے یہ رپورٹ دیکھی ہے اور بڑی افسوسناک رپورٹ ہے. پاکستان میں آج کل سب کچھ افسوسناک ہی ہو رہا ہے، لیکن سوائے میرے اور سونیا کے ہم لوگ اچھے لوگ ہیں اور ہم لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں اور اچھا پروگرام کرتے ہیں، اس کو اچھی حرکتیں کرتی ہیں. بہرحال اس ٹاپک کے اوپر مزید بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیو موجود ہیں نائلہ راجہ، ماہر قانون ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور انہی کے ساتھ ہیں زاہدہ راؤ، ہماری ABN کی رپورٹر ہیں. تو سٹارٹ کریں گے نائلہ سے. السلام علیکم نائلہ. السلام علیکم نائلہ اینڈ ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می آن یور شو. اور آپ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. میں یہ بتاؤں کہ نائلہ جو ہیں وہ فیمیل لائر تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی فیمس ایک انفلوئنسر بھی ہیں جو بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہیں اپنا فیمیل لائرس کو لے کے، جو کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں لائرس کے متعلق. ویمن امپاورمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑا اچھا انہوں نے امپیکٹ ڈالا ہے. نائلہ، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ڈیورس کیسز ہیں، اگر آپ اور پیچھے جائیں، جب ہم لوگ چھوٹے بھی ہوا کرتے تھے تب یہ باتیں اتنی سننے میں نہیں آتی تھیں، لیکن آج کل پچھلے 2 سال اسپیشلی آفٹر کووڈ-19 اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس کے بعد سے یہ شرح میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مطلب دونوں سائڈ سے، خواتین کی سائڈ سے بھی اور مرد حضرات کی سائڈ سے بھی. اس پہ ذرا سا آپ بتائیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ جو ڈیورس ہے وہ لیگل رائٹ ہے، اور اگر آپ کے رشتے میں مطلب آپ خرابی کی طرف رشتہ جا رہے ہیں اور کوئی حل نہیں نکل رہا، تو تب آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں اپنے لیگل رائٹ کو. اور اس کے ساتھ اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی اور انہوں نے اپنے شوہر سے اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا تھا. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو اپنا سب حلال عمل میں سے یہ جو عمل ہے طلاق کا بالکل پسند نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر رشتے میں کوئی حل نہیں نکل رہا اور مزید خرابی ہو رہی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی عزت ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ اس لیگل رائٹ کو یوز کریں. اور اگر یہ دیکھیں کہ یہ کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، ڈیورس ریٹس کیوں زیادہ ہو رہے ہیں، تو ریزنز تو یہی زیادہ تر ہوتی ہیں. جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں وہ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہے، یا یہی والی جو ابھی اس رپورٹ میں تھا کہ خرچہ نہیں، مطلب فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ میں تو انفلیشن بہت زیادہ ہوئی ہے، تو اس کے بعد فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہو گئے. پر اگر براڈر میں دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ برداشت کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں برداشت، مطلب صرف یہ کہہ دینا کہ برداشت نہیں رہی ایک دوسرے کو، تو برداشت کیوں نہیں ہے. تو وہ زیادہ مجھے لگتا ہے اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو میلز ہیں ان کا جو ہے ابھی تک ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے، لیکن جو فیمیلز ہیں نا وہ اب ایوالو ہو رہی ہیں، مطلب ان کا مائنڈ سیٹ تھوڑا بدل رہا ہے. ان کو اب تھوڑی انڈیپینڈنس چاہیے. انہیں لگتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اب ایک بس گھر سنبھالنے کے لیے، ہم اور بھی ہوں، گھر بھی ہم سنبھالیں ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ کوئی اتنا مشکل کام عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ دونوں کام ساتھ کر سکتی ہیں. تو انہیں لگتا ہے کہ ہم اور بھی فیلڈز میں ہوں. ہم عورتیں مطلب ایک پاکستانی ہے جو جدھر ابھی تک عورتیں اتنی جابس نہیں کرتی، باہر تو ہر عورت جاب کر رہی ہے. پاکستان میں صرف سمجھا جاتا ہے کہ ماڈرن لڑکی ہی جاب کر رہی ہے اگر یہ گھر نہیں بسا سکتی. تو ابھی تک لڑکوں کا ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے، وہ کہتے ہیں بیوی ہے تو پھر وہ کام نہ کرے. ویسے آپ کے پاس ایک سوال میں نائلہ سے کر رہی تھی کہ آپ کے پاس جتنے کیسز آتے ہیں زیادہ تر کون سے لائک فیمیلز زیادہ آتی ہیں ڈیورس کو لے کے یا میل؟ دونوں ایکول ہیں، مطلب اس میں جینڈر اسپیسیفک نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کی غلطی ہے یا کوئی نہیں غلطی نہیں. کیسز زیادہ خواتین زیادہ کیس لے کے آ رہی ہیں یا مرد حضرات زیادہ دونوں، لیکن زیادہ فیمیلز کی طرف سے. اچھا زاہدہ، آپ نے یہ رپورٹ باقاعدہ اس کو کور کیا ہے، اس میں آپ نے جو ان لوگوں سے بات چیت بھی کی ہوگی، ذرا اپڈیٹ کریں ہمارے ناظرین کو مکمل کیا سچویشن ہے. اچھا، جو میں نے اپڈیٹ کی رپورٹ تیار کرنے کی کوشش کی، ڈیٹا جو ہے خاص طور پر میں نے اسلام آباد سے لیا. ظاہر ہم اسلام آباد میں تھے، لیکن حیران کن وجہ یہ تھی کہ پورے پاکستان میں تو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، لیکن اسلام آباد میں سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے. کہ اسلام آباد کو ایک ایسا سٹی کہا جائے کہ جہاں
روزانہ کے 30 کم سے کم کیس ہیں جو فیملی کورٹ میں رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. اس میں خرچے کے کیس بھی ہیں, ڈائیورس کے بھی ہیں, آپ کے بچے کی کسٹڈی کے بھی ہیں, اور ان میں سب سے زیادہ کیسز ایسے ہیں کہنے کا کہ اسلام آباد کی آبادی تو بہت بڑھ رہی ہے اور پردیسیوں کا شہری سے کہا جاتا ہے, تو یہاں انجان لوگ شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر وہ نبھا نہیں ہو پاتا. کہیں فرقہ کا مسئلہ ہوتا ہے, کہیں ذات کا مسئلہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد سوشل میڈیا, اور ہم بھی میڈیا میں آتے ہیں تو لوگوں کو جو خواتین جو آف دا ریکارڈ ان سے بات ہوئی جو کیمرے پہ نہیں آنا چاہتی تھی, تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ وجہ لگی کہ میڈیا کا بھی کہیں نہ کہیں اس بات میں کردار ہے, کیونکہ ہمارے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ شادی کی سالگرہ منانا بہت ضروری ہے, کینڈل لائٹ ڈنر منانا بہت ضروری ہے, شام کو میاں آئے گا گجرے لے کے آئے گا, تو حالانکہ جو عام زندگی ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا, اس میں زندگی تھوڑی سی اور طرح کی. تو ہم نے وہ جو ہے نا زندگی کو ایک ڈرامٹک وے میں دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ وجوہات سامنے ہی ہیں, اور خاص طور پر جو 2001 سے خواتین کو یہ حاصل ہو گیا کہ وہ ڈائیورس کا کیس دائر کر سکتی ہیں, لے سکتی ہیں, تب سے زیادہ کیسز زیادہ آنے لگے ہیں. تو بہرحال جو خواتین ہیں ان کے یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ مسائل حل بھی نہیں ہوتے, طلاق کے بعد بھی ہمارے مسائل بڑھتے ہی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے سالوں انصاف نہیں ملتا, نہ خرچہ ملتا بچے کا, اور نہ ہی ہمارا ڈائیورس کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے. تو لیکن دوسرا یہ کہ جب وکیلوں سے جیسے بات ہوئی, نائلہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں خواتین تھوڑی سی اب ماڈرن ہو گئی کہ جاب کرنا چاہتی ہیں, تو وہاں بھی یہی کہنا تھا کہ خواتین جو ہے نا وہ جو مرد ہے وہ اس نے اپنی اماں دیکھی ہوتی کہ گھر میں رہتی تھی, کھانا بناتی تھی, اور میری بیگم بھی اب گھر ہی بیٹھے گی کھانا بنائے گی, لیکن اب عورت کہتی ہے کہ میں جاب بھی کروں, ٹھیک ہے میں گھر کو بھی دیکھوں, لیکن خود مختاری بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیں جی ویمن امپاورمنٹ تو اچھی چیز ہے, آپ کو پورا حق ہے, وہ بھی ایک انسان ہے, اس کو بھی جینے کا حق ہے. دیکھیے اچھا نائلہ, آئی ایم شیور ڈرامے آپ بھی دیکھتی ہوں گی, فلمز آپ بھی دیکھتی ہوں گی, ٹھیک ہے ساری دیکھتے ہیں, میں نہیں دیکھتا اس لیے میں اچھا بچہ جسٹ جوکنگ. اچھا جو ڈراماز ہیں یہ کتنا انفلوئنس کر رہی ہیں آج کل ہماری سوسائٹی پہ, کیونکہ جب بھی میں بھی اگر کوئی چینل اسکرول کر رہا ہوں تو کوئی کسی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو مار رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو پیٹ رہا ہوتا ہے, یہ ہاتھ چلا کے سلومو میں چلتا ہوا جا رہا ہوتا ہے. نہیں ڈراماز تو اتنا نہیں, لیکن ہاں یہ ہے کہیں نہ کہیں آپ اپنی لائف کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے لائف پارٹنر کو بھی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب مجھے لگتا ہے کمپیریزن والا ایلیمنٹ آتا ہے نا تو آپ کی لائف افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ویسے بھی جنرلی کسی بھی چیز میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا مطلب اسٹیٹس یہ نہیں ہے جو ڈرامے میں دکھا رہے ہیں, یا کوئی بھی لو اسٹوری ایسی نہیں ہے, یا میرا ہسبینڈ ایسا نہیں ہے, تو پھر پرابلمس آتے ہیں جب آپ کمپیریزن کرنا شروع کر دیں. یہ تو آپ کے اپنے دماغ کا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر میں وہ کوالٹیز ڈھونڈیں جو اس میں ہیں اور انہیں کو ویٹیج دیں. اگر آپ نے ایسے ہی دیکھ کے کرنا شروع کر دینا پھر تو آپ کبھی بھی کوئی بھی رشتہ نہیں نبھا. ایکسپیکٹیشنز ہے نا, مطلب ہم لوگ ریالٹی میں نہیں ہیں. اصل میں ڈرامہ ہوتا ہے, ایگزیکٹلی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. مووی فلم ہوتی ہے, تو اگر آپ اپنے پارٹنر کو, کیونکہ وہ حقیقی کردار نہیں ہیں, وہ صرف ایک فینٹیسی کردار ہیں, افسانہ ہے وہ, تو اگر آپ اپنے دماغ میں وہ ایکسپیکٹیشنز بھر لیں گے کہ جی میں بھی ڈیزائنر سوٹ پہن کے کچن میں چائے بناؤں, تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. مطلب انسان کو اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانا چاہیے, اور دوسری چیز کہ تھوڑا سا صبر اور پیشنس رکھنا بہت ضروری ہے. اگر مردوں سے بات کی جائے, خواتین کی تو ہم نے بات کی, مردوں کی طرف سے ایک ایسے کیس آ رہے ہیں تو مرد تو ظاہرہ کیمرے میں بہت کم ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خاص طور پر جو طلاق کی شرح اس لیے بھی بڑھ رہی ہے کہ نمود و نمائش کی طرف ہماری خواتین کا بہت رجحان ہے, کہ میاں کی اگر 50,000 سیلری ہے اس میں گزارا آج کی عورت نہیں کرتی. اس کو لگتا ہے کہ جیسی فیملی ہے, میں نے ہر شادی پہ نیا جوڑا بھی بنانا ہے, اور میں نے بچوں کو بھی اچھے اسکول میں پڑھانا, برانڈ نے بہت خراب کر دیا, برانڈ کانشیس اتنی ہو گئی ہیں خواتین. تو یہ وجوہات ہیں. تو فائنینشیل جو ملک کے حالات چل رہے ہیں ظاہرہ گھر کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں, مہنگائی بھی اس کی وجہ بن رہی ہے, اور لیکن یہ کہ جھانکا تاکی والا سین بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہاں پہ نائلہ آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے, یہ خود مختاری والے جو کیسز ہیں, مطلب خود مختاری سے میرا مطلب ہے کہنے کا کہ انڈیویجول ڈیسیجن میکنگ, جو ہسبینڈ ہے, جو بوائے ہے یا جو گرل ہے, وہ انڈیویجولی ڈیسیجن لے رہا ہے اپنی تھاٹ پروسیس کے اوپر, اپنی انالیسس کر کے, اور جو فیملی ہے اس کو دونوں سائڈس نے بالکل باہر نکال دیا. ہاں یہ بھی ہے کہ فیملی بانڈ اس طرح سے نہیں رہا اب ہمارے ہاں سوسائٹی میں. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر مسئلے اکثر کچھ میرے پاس جو ہم لوگوں نے دیکھے ڈیورس کیسز, وہ زیادہ فیملی ایشوز کی وجہ سے ہیں کہ میں اس کی فیملی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, اور مطلب یہ مسئلے ہیں, اور یہ فیملی کے مطلب یہ فیملی کے لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, مطلب یہی چیز ہے زیادہ. مطلب ہسبینڈ کی لڑائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے کہ اس کے مطلب بھائی نے مجھ سے بدتمیزی کی, اس کے بھائی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, مطلب ہسبینڈ کے اس طرح کا ہی کیس تھا, تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ ہوا اور میں نے پھر سوسائڈ کرنے کی کوشش کی اس وجہ سے, تو میں اس وجہ سے نہیں رہ سکتی ساتھ. تو مطلب کیسز ڈفرینٹ ہیں, ہر کیس یونیک ہے, ہر کسی کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, بہت ساری ریزنس ہیں, کسی ایک کے اوپر بات کرنا مناسب نہیں ہوگا کہ یہ اسپیسیفک ریزن ہے اسی کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے. ڈھیر سارے ریزنس ہیں. اگر آپ دیکھیں اس میں میڈیا کا بھی بہت اہم کردار ہے, اس میں سوشل میڈیا کا بھی بہت اہم کردار ہے. میں نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اوور آل اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہر طرح کی
چیزیں اویلیبل ہیں, ہر طرح کی خواتین اور مرد حضرات اویلیبل ہیں. دیکھیں ہم اوپنلی بات کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور یہ بات سب جانتے ہیں, بس کہتے نہیں ہیں ہم. اگر آپ طلاق کی شرح میں اضافہ دیکھیں, اس لیے کیونکہ مردوں کو پتہ ہے یہ جائے گی تو دوسری آ جائے گی, یہاں سے نہیں تو انسٹا سے آ جائے گی, نہیں آئے گی تو واٹس ایپ سے آ جائے گی. لیکن مجھے لگتا ہے ہاں یہ بھی ضروری ہے. ویسے بھی اگر یہ دیکھیں تو ڈرامہ انڈسٹری میں خود ہی ایکٹر ایکٹریسز کی اپنی کتنی ڈیورسز ہو رہی ہیں, مطلب بہت زیادہ ہے. ابھی ان میں بھی ڈیورس ریٹ بڑھ گیا. اگر لوگ ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ ان کی پرسنل لائف میں ان سب کی بھی ڈیورسز ہو رہی ہیں. پرسنل لائف نہیں دیکھتے نا, وہ ڈرامے کے اوپر بیٹھ کے بالکل بالکل. اور ہم چیلنجز ایکسیپٹ کرنا پسند نہیں کرتے, ہم بہت جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو سفر کرتے ہیں وہ ہیں بچے. یہ چیز ہے, مینٹلی, ایموشنلی, فزیکلی, ہر طرح سے بیچارے جو ہے. میں یہی چیز دیکھتی ہوں کہ آپ کے اپنے بچے ہیں لیکن آپ مل نہیں سکتے, مطلب وہ فیصلہ اب آپ کے پاس رہا ہی نہیں ہے اپنے بچے سے ملنے کا. مطلب میں وکالت میں کے بہت چیزیں اس طرح کی دیکھتی ہوں کہ آپ کی کچھ اپنی پراپرٹی, اپنی چیزیں, لیکن آپ کی ایکسیس نہیں ہو اس تک کیونکہ اب آپ نے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہی وہ چیزیں. بہت سارے کیسز ایسے بھی دیکھیں کہ مائیں رو رہی تھی وہاں کورٹس میں, سوری میں آپ کی بات کے, رو رہی تھی کہ وہ باپ کے پاس تھے اور وہ مل نہیں سکتے تھے. تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ ماں باپ ساتھ کھڑے ہیں لیکن بچوں کو کے اندر ایک دیوار ہے کہ ماں کے پاس نہیں جانے دے رہی اور باپ ماں کے پااس نہیں آنے دے رہا. یہ چیز بہت زیادہ, تو بچے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہارٹ بریکنگ. تو اچھا, ڈائیورسز بڑھ رہی ہیں, آپ کے اندازے میں وہ آپ کے لحاظ سے اس کا سلوشن کیا ہے, جس سے کہ اب تک میں نے انالائز کیا مجھے لگتا ہے یہ ساری نفسیاتی بیماری ہے. ایک تو یہ سب سے بڑی بات ایگو کی بھی ہے, جیسے وہ فیض احمد صاحب بھی فرماتے ہیں کہ قرب کے نا وفا کے ہوتے ہیں, سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. تو یہ انا جو ہے نا, یہ سب بیچ میں بہت پاکستان کو بھی لے کے ڈوب. اور ایک یہ کہ لوگ بھی جب اس طرح کی پرابلم چلتی ہے, جب بات ہی چلتی ہے, تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو سالو کیا کیسے کیا جائے. لوگ یہ دیکھتے ہیں غلطی کس کی ہے, مطلب لوگوں کو زیادہ شوق اس میں, انٹرسٹ اس میں ہوتا ہے کہ کس کی غلطی تھی, کیا تھا, سب کچھ. ہر کسی کو اس سٹوری میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر لوگ اچھے طریقے سے ریکنسائل کرائیں تو شاید بات صحیح ہو جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا ٹریڈیشنل جینڈر رول سے بھی موو کرنا چاہیے, کہ یہ نہیں کہ بچہ صرف بیوی نہیں سنبھالنا ہے, شوہر بھی سنبھال سکتے ہیں, اس کا بھی ہے. اور لازمی نہیں کہ پھول صرف شوہر نہیں لانے, بیوی بھی لا سکتی ہے. مطلب بہت سے ایسی چیزیں کہ ہم ان جینڈر رول سے نا مجھے لگتا ہے موو ہوں, ہم آگے بڑھیں, کہ یہ نہیں کہ صرف بچہ بیوی نے سنبھالنا, یہ سب چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہ بیوی کے ہی ہیں. مطلب دونوں مل کے کر سکتے ہیں. اگر ایک نے تعریف نہیں کی تو اس دن بیوی کر دے. ہاں مطلب فکس کر لیے گلاب کا پھول صرف شوہر نے لا دیا. اور دوسری بات ہے کہ ہمیشہ ہمارے مرد کہتے ہیں کہ خواتین تیار ہوں, جب وہ تو عورت کا بھی دل کرتا ہے کہ مرد بھی ہینڈسم لگے, اچھا تیار ہو, وہ بھی کبھی تیار ہو سکتے ہیں. دل سے نکلی ہے یہ آج بات. دیکھ رہے ناظرین, اس عورت کا چہرہ دیکھ لیں آپ, اس کے دل سے بات نکلی ہے یہ. ایک مینٹین رکھیں دونوں کہ مرد بھی تیار ہو نا, کبھی اس کو بھی خوش کریں. میں ویسے ہی مذاق کی بات ہے یہ تو, کیونکہ ماحول بڑا سیریس ہو گیا تھا اور آلریڈی ہماری میں اسے تھوڑا سا ہونا چاہیے جہاں پہ مرد حضرات ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ جب وہ گھر واپس آئیں تو ان کی بیویاں حور پریاں بنی ہوں, تو پھر آپ بھی بالکل بنے, پھر جب آفس سے گھر آئیں تو تھوڑا سا مطلب اپنا خیال کر کے, اور یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ خواتین, جب مرد کبھی کبھی تیار ہوتا ہے پھر بیوی شک بھی کرتی ہے نا, اس لیے اس کو روز تیار ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, اس لیے روز ہو تو وہیں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, تیار ہو کے کدھر جا رہے ہیں. ویسے اس کا حل کیا ہے, ایسا کیا کیا جائے کہ اس شرح میں کمی ممکن ہو سکے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جینڈر رولز دونوں کو نا شیئرڈ رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے, میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے. اور یہ مجھے تو سب سے بیٹر سولوشن یہی لگتا ہے کہ آپ کی جتنی شیئر رسپانسبلٹیز ہوں گی نا, اور جتنی کمپینین شپ ہوگی آپس میں, تو اتنا بہتر ہوگا رشتہ, آپ کا امپروو ہوگا. اور تبھی آپ شادی کا فیصلہ بھی تبھی کریں نا, یہ نہیں کہ ضروری آپ ینگ ایج میں شادی کر لیں گے بس شادی کرنی ہے. آپ تبھی فیصلہ کریں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایک کمپینین کی ضرورت ہے اور آپ دونوں مل کے ایک رسپانسبلٹی شیئر کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک ہی بندہ ہی پہ آپ کو کہ وہ میری رسپانسبلٹی اٹھائے, میرے ہر چیز کی, مجھے ہاسپٹل تک میرے سے لے کے مجھے ہنسانے کی, میرا خیال رکھنے کی, ہر چیز, یہ نہیں ہونا چاہیے. شیئر رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے. اچھا, کاؤنسلنگ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہم نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہے میسز کو. کاؤنسلنگ کی طرف نہیں جاتے ہیں وہ لوگ. ہمارے سر میں درد ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پیٹ میں درد ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب دماغ خراب ہوتا ہے تو کسی کے پاس نہیں جاتے ہیں. بہت ضروری ہے. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی آپ کی نا ایک آنکھ بند ہوتی ہے, جس سے ایک بندہ وہ نارمل بات ہی بولے گا, لازمی نہیں کہ وہ اگلا بندہ بہت پڑھا لکھا ہے یا بہت ایکسپیرینسڈ ہے, لیکن اکثر ایک بندہ ایک بات کرتا ہے اور آپ کی وہ آنکھ کھل جاتی ہے, آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے, میں تو ایسا سوچ ہی نہیں رہی تھی. اور کبھی کبھی ٹیم ورک میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کے دماغ میں وہ آئیڈیا نہیں آتا جو دوسرے بندے کے میں آ جاتا ہے, تو آپ کو پڑھنا چاہیے, کسی سے پوچھنا چاہیے,
یہ ہے کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, ضروری ہے. جو کیسز آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگ ان کی کوشش کرتے ہیں کاؤنسلنگ کرنے کی, ان کو مل بٹھانے کی؟ اور ایون میں نے یہ دیکھا ہے جوڈیشری بھی, مطلب ججز بھی جب اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں تو وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ریکنسائل ہو جائے. حالانکہ وہ لوگ اس طرح سے نہیں بات کرتے کلائنٹ سے کہ ہاں جی آپ, لیکن ان کیسز میں وہ بھی تھوڑا سا کہتے ہیں کہ فیملی کیسز ہیں, ہم اس میں یہ نہیں کہ ٹپیکل ہم ان اسٹرکٹ کیسز کو دیکھیں یا لاس کو دیکھیں, ہم وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا آپس میں کچھ ہو جائے. اور جہاں بچے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں. بچوں کے لیے تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے مجھے. اور بچوں کی پرسنالٹی شارٹڈ ہو جاتی ہے, لیکن بچوں کی ہی نہیں, اور خاص طور پر جو بچیاں ہوتی ہیں نا چھوٹی, جب ڈائیورس ہوتی ہے والدین کی, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں سائیکٹرسٹ کہ وہ بچی کے ذہن میں خوف بیٹھ جاتا ہے, وہ شادی کرنے سے بھی ڈرتی ہے کہ میں نے ہمیشہ ایک دو ایسے والدین دیکھے ہیں جو لڑتے رہے ہیں, آخر میں ڈائیورس ہو گئی ہے, میں بھی کل کو شادی کروں گی, جو میرے ساتھ شادی وہ مرد بھی ایسا ہی نکلے گا. تو بچیاں خاص طور پر زیادہ انسیکیور ہوتی ہیں لڑکیاں جو والدین کی ڈائیورس سے, کیونکہ لائف میں بیٹی جو پیدا ہوتی ہے اس کا جو انٹریکشن مرد ذات سے پہلا ہوتا ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے. اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ مرد ذات ایسی ہوتی ہے, اس کا آئیڈیل اس کا باپ مین انٹریکشن ہی وہ ہے, مرد کا پتہ ہی اس سے چلا ہے, ورنہ تو کوئی ڈیفینیشن تو بتاتا نہیں. لیکن نائلہ یہ بھی ہے نا کہ دو مختلف خاندان, دو مختلف تربیت کے لوگ اچانک سے ایک دن آ کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ مینٹلی نا گیو اپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یار اگر نہیں چلی تو کوئی بات نہیں. اگر ہم ان کو شادی کرتے وقت یہ بتائیں کہ بھائی آپ اچھائیوں برائیوں کے ساتھ آپ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو اپنے اندر پیشنس بھی رکھیے, آپ کے اندر بھی 100 برائیاں ہوں گی, لڑکی میں بھی 100 برائیاں ہوں گی, لیکن اگر آپ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کے دوست بنیے. یہ مشورہ میں سبھی کو دینا چاہوں گی, میاں بیوی نہ بنے, پہلے دوست بنیے, رسپیکٹ کیجیے, ایک دوسرے سے وفاداری کیجیے, وفادار رہیے. لڑکا لڑکی آپس میں دونوں کو میں کہوں گی, یہ نہیں کہ صرف مرد کو ہی کہنا یہ وہ ہے کہ جی وفادار ہیں, اور دوسرا یہ کہ دوست بنیے, دوست اپنے بچوں کے بھی دوست بنیے. دوست بننا ضروری ہے. اچھا نائلہ یہ بتائیں کہ ابھی جس طریقے سے صرف اسلام آباد, جیسے ان کی رپورٹ ہے, انہوں نے پوری پاکستان سے شور ڈیٹا کلیکٹ کیا ہوگا, لیکن میجورٹی اسلام آباد سے کیسز جو ہیں ڈائیورس کے وہ زیادہ بڑھ رہے ہیں. ابھی تھوڑا سا نا تشویشناک بھی ہے کہ وائی اسلام آباد ہی کیوں. اسلام آباد میں ایک وجہ یہ بھی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے اسلام آباد میں, تو ایک ایسا محلہ سسٹم بھی نا جیسے ہمارے اکثر شہروں میں ہوتا ہے. اسلام آباد میں تو کوئی ایک گھر میں مرا بھی پڑا, دوسرے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو گیا. تو اسی طرح کہتے ہیں جب لڑائی ہوتی ہے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, جب وکیل ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا گھر میں کیا ہو رہا, خود ہی مار آتے ہیں. تو ظاہر اسلام آباد جیسا جو شہر ہے یہ دوسرے لوگوں نے آباد کیا ہوا ہے, سنگل فیملی زیادہ ہے, چھوٹا شہر بھی ہے تو اس وجہ سے زیادہ ہوگا, باقی شہر تو پھر زیادہ لوگ ہیں, زیادہ مطلب فیملیز نہیں, سنگل فیملی زیادہ ہیں. اور دوسرے کہ ہر شہر کے لوگ ہیں نا, پردیسیوں کا شہر, جن کے ہر فرقے کے لوگ, ہر ذات کے لوگ, ہر شہر کے لوگ ڈفرینٹ لوگ ہیں, تو وہ کہیں شادیاں تو کر لیتے ہیں لیکن آخر میں نبھا ان کا مشکل. کام کرو تم یہاں پہ آ جانا. شاکنگ ہے کہ اسلام میں ڈیورس ریٹ وہ زیادہ ہے. ایک منٹ ہمارے پاس. نائلہ اینی میسج نہیں, آپ میں یہ بات کہتی ہوں کہ اگر چلیں ڈیورس ہوگی بھی ہے نا, تو آپ کا رشتہ ختم ہونے کے بعد بھی ایک رشتہ ہوتا ہے. اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی عزت رکھیں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کو اسٹاک نہ کرتے رہیں, ایک دوسرے کو ڈسکس نہ کریں. اگر یہ چیز ہو گئی ہے تو پھر اس کو پھر کمپلیٹلی اچھے طریقے سے ختم کریں. پھر اس کو پھر اب ایک اگر آپ نے ایک چیز کر ہی لی ہے, مطلب پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا سولوشن نکلنا. بہت اچھی بات. اس کے بعد ایک دوسرے کی عزت رکھنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ عزت کرنی چاہیے. کوئی بات ہو رہی ہو تو وہ نہیں کرنے دینی چاہیے. یہ مجھے لگتا ہے اخلاق کا بہت نیکسٹ لیول ہے. اور رشتہ بھی اس کے بعد جو رشتہ ہے نا آپ کا آپس میں, مطلب کیونکہ کہیں نہ کہیں زندگی بھر اب ایک ایکس ہسبینڈ اور ایکس وائف والا آپ کا ہے ہی کہیں نہ کہیں. تو یہ ہو کہ اس کے بارے میں غلط بات ہو رہی ہے تو آپ ادھر سے اٹھ جائیں یا آپ کرنے ہی نہ دیں بات. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. باقی یہی ہے کہ جو بتایا کہ اس طرح سے وہی چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کی تعریف, دوستی اور آپس میں کمیونیکیشن, کمپینین شپ ہو. کیونکہ کائنات میں جو سب سے پہلا رشتہ بنا تھا وہ یہی تھا. بے شک. تو اس رشتے کی ویلیو گرانی نہیں چاہیے. جو سب سے پہلا رشتہ بنا ہے اور اسی رشتے جو شروعات جس دنیا کی ہوئی ہے, تو اس رشتے کو ویلیو کرنا چاہیے. بالکل, بہت خوبصورت بات کی ہے, بہت خوبصورت بات کی ہے. نائلہ راجہ, تھینک یو سو مچ. بھائی صبح صبح, اور زاہدہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ نا اپنی تعلیم لینے کی ضرورت ہے, اور سب سے بہتر ہم کس کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں, اور نمونہ کون ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی زندگی دیکھیں, ان سے سیکھیں کہ ان کا رویہ کیسا تھا, اور ان کی جو وائفس تھیں ان کے ساتھ رویہ کیسا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان سے تعلیم لیں بجائے اس کے کہ لیفٹ رائٹ کسی سے تعلیم لیں, تو یہ بہت بہتر ہوگا اور ہماری زندگیاں بہت امپروو ہو جائیں گی. ایبسلیوٹلی ایسے ہی. اگر آپ ان کی چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھ لیں, کس طرح سے وہ بوسہ دیا کرتے تھے اپنی, اور ہاتھ سے لقمے بنا کے کھلایا کرتے تھے, کیا بات تھی ان کی. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو دوبارہ شروع کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک.
जी तो मेरे प्यारे खूबसूरत मासूम ख़वातीनो हज़रात, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। और अब थोड़ा सा हम लोग शुक्र हैं थोड़े से इजी हुए हैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग और सबक आमोज़ कुछ वीडियोज़ हैं वो भी शेयर करेंगे ऑन अ लाइटर नोट। और जानते हैं पहली वीडियो कहाँ से है, कौन इंसान है कौन रोबोट है, पहचानना हो जाएगा मुश्किल। आपका चेहरा आपको बना सकता है अमीर। रोबोट की जो है बिल्कुल आपका चेहरा आपको बना सकता है रिपीट। और एक टेक कंपनी है उसकी जानिब से अनोखी पेशकश की गई है कि ऐसे अफराद दरकार हैं जो कि रोबोट्स को अपने चेहरे की पहचान देने के लिए तैयार हों। और इनामी रकम है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए। चलो सोनिया वाह भाई जबरदस्ती चीज हो गई ये तो। दोस्त ना रहा, बिल्ली ने कर दिया दगा, बिल्ली ने दे दिया दगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है जिसमें एक बिल्ली जो है वो गत्ते के डिब्बे पे झूला झूल रही है और दूसरी बिल्ली इंतहाई हैरानी से उसे देख रही है कि मुझे क्यों नहीं बिठाया। कुछ सुना सा साउंड है मुझे क्यों नहीं बिठाया, मुझे क्यों निकाला, ये भी कह रही होगी बिल्ली आई एम श्योर। लेकिन ये बड़े क्यूट सी वो देखिए वीडियो है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। और ऐसे कभी इंसान भी हरकत कर रहे हो ना, हमारे कोई दोस्त यार ऐसी कोई हरकत करो तो हम लोग भी ऐसे ही देखते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। क्या कर रहे हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम। हाँ, और ऐसी शक्ल वैसे भी बनती है जब आप बस स्टॉप पे इंतजार कर रहे हो, घंटों आपने इंतजार किया, बस आपके सामने से गुजर जाए, आपके लिए ना रुके ये किधर जा रही है। वायरल जी दूसरी वीडियो कौन सी है जी, तुर्क हुकूमत का जो है काबिल फ़ख्र इक़दाम है, वहाँ पे वो लोग अच्छे काम करते हैं। और रमेसा खिलजी एक चलने फिरने में दुश्वारी की वजह से वो पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकती थी, एक खातून थी, और इसलिए रोमेसा के लिए हुकूमत ने बैलेट बॉक्स इनके घर पर पहुंचाया। और अगर ये पाकिस्तान होता तो कहते तुसी वोट ना पाओ खैर याद रहे कि रोमेसा दुनिया की सबसे लंबी कद की जो खातून है और लंबे कद की वजह से ही इन्हें चलने फिरने में दुश्वारी होती है। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकती हैं, काइंड जेस्चर है। हाँ, बहुत अच्छी बात आप है। स्क्रीन के ऊपर भी विजुअल्स देख सकती हैं। ये सबसे लंबी जो है लड़की हैं पूरी दुनिया में। और ऑफ कोर्स मुश्किल होती है चलने फिरने में बड़ी मुश्किल होती है, तो बैलेट बॉक्स इनके घर पहुंचाया, बैलेट बॉक्स घर पहुंचाया गया। और ये अहमियत है ख़वातीनो हज़रात वोट की। ये अहमियत है एक इंसान के वोट की कि उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो खैर है ना आओ ना पाओ तुसी ना पाओ खैर है, वो बैलेट बॉक्स लेके गए हैं। दिस इज हाउ इम्पोर्टेंट, कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। बिल्कुल। और जनाब दूसरी वीडियो है, चारपाई की कीमत 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा। वाह वाह। अमेरिका में ऑनलाइन स्टोर पर चारपाई की कीमत 1,12,168 रुपये में फ़रोख्त के लिए लगा दी गई। इश्तिहार में चारपाई की तफसीलात बताते हुए लिखा गया था, ये तो हाथ से तैयार करता है और इसे लकड़ी और जूट की छालों से बनी रस्सी के साथ बनाया गया है। वाह 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 वाह, कितनी अनोखी बात है ये। सोनिया हमें ये वाला काम छोड़ के ना चारपाइयाँ चारपाइयाँ स्टार्ट कर देना चाहिए, और उसको फिर हम लोग जो है ना OLX पे या Amazon पे या किसी और जगह पे जो है हम लोग देख सकते हैं। वाह, आई मीन क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा जनाब आगे देखिए, एक और आपके लिए ज़बरदस्त खबर। अब व्हाट्सएप के पर्सनल मैसेजेस महफूज रखना सार्फिन के लिए मुमकिन हो सकेगा। सार्फिन जो है अपनी चैट्स को लॉक कर सकेंगे। चैट को लॉक कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल चैट जो है वो लॉक, अगर आप अपडेट करेंगे अपना व्हाट्सएप तो फिर आपके साथ ये शायद वो शेयर करेंगे, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। ओके, बड़ा ज़बरदस्त है ये तो फीचर। लेकिन पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनके अगर आप लोग मोबाइल फोन्स देखें वैसे भी लॉक होते हैं, वो वैसे ही लॉक होते हैं। पहला लॉक होता है मोबाइल अनलॉक करने के लिए, फिर अगर एप्लीकेशंस हैं, हर एप्लीकेशन के ऊपर लॉक लगा हुआ है। अब अपनी एप्लीकेशन लॉक वो खोलनी है तो उसके लिए अलग आप उसको अनलॉक करेंगे। और अब इस फीचर के बाद अगर आपने 2 बारी अनलॉक कर लिया तो फिर चैट को भी तो मेरे ख्याल से ताला ही लगा के रख देना चाहिए मोटा वाला चाबी के साथ। और इस फीचर के बारे में जो इंट्रोड्यूस करवाया है जब ये फीचर, उन्होंने प्रॉपरली उसको अकाउंट पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है कि भाई हम ये जो फीचर है व्हाट्सएप के साथ ये इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। वैसे एक तरह से अच्छी चीज़ भी है अगर इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए तो। बहरहाल जी ये अब पाकिस्तान में तो सारे लॉक लगा के रखते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी सेलिब्रिटी गॉसिप्स की बात करते हैं और बात करेंगे हमारे लेजेंडरी एक्टर जावेद शेख साहब की, जिनको इमरान खान की कोई बात जो है बेहद मुतासिर करती है। अब वो कौन सी बात है
जावेद शेख का कहना था कि इमरान खान एक दलेर और निडर आदमी हैं, वो किसी से नहीं डरते। इन्होंने बताया कि इमरान खान असूलों के पक्के हैं और असूल पसंद आदमी हैं। अगर कोई इनके पास जाए, चाहे सिफारिश के लेकर भी जाए, तो ये कह देंगे कि ये मेरा लड़का है, इसको अपने अस्पताल में लगा दो, तो वो बरहम हो जाते हैं। और जावेद शेख ने ये भी कहा कि जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान तीनों ने मुझे इज्जत दी है। बहुत अच्छी बात है। इस पे साइलेंट हो गया माहौल सारा मोमेंटम साइलेंट हो गया इसमें, तो मतलब वो कुछ भी नहीं कहने को मिला। सोनिया वाज लाइक ओके ठीक है। मेरा ख्याल से ये ज़्यादा मुनासिब जवाब था। चले जी, अब ख़वातीनो हज़रात, इन गेस्ट हमारे साथ एक बहुत ही अजीज़ गेस्ट मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं और आज हमने एक टॉपिक रखा है ख़वातीनो हज़रात, स्पेशली डिज़ाइन किया है क्योंकि हम लोग अभी पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों के ऊपर जो डाइवोर्स की वजह से जो एक फ़र्क पड़ता है, लेकिन इस वक्त जो है मुल्क में सियासत से नहीं, हुकूमत से नहीं, अदलिया से नहीं, इदारों से नहीं, बल्कि बच्चों के मुस्तकबिल और तालीम से है बने। और किसी भी मुल्क में बच्चों का किरदार साजी के लिए काफ़ी काम किया जाता है और बेशक बच्चे वही रूप अपनाएंगे जो बड़ों का होगा, बड़े उनके रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल ये कहना बजा होगा। लेकिन क्या आज हमारे लीडर्स, मोअज़्ज़ज़ अफराद और उस्ताद का जो रवैया है, क्या वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल तारीख तो नहीं बना रहा? गुज़िश्ता दिनों एक बच्ची ने इम्तिहान में कम मार्क्स लाने पर अपने आप को नकली अगवा करवाया ताकि वालिदैन के गुस्से से वो बच सके। स्कूल में बच्चे एक दूसरे को मारते पीटते हैं, बुली करते हैं, गाली देते नज़र आते हैं। तो क्या ये रवैया उनका अपना है या उन्होंने बड़ों से अपनाया हुआ है? इसी मौजू पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसूद महबूब याकूब, जो कि एक माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। अच्छा सर, ये एक बड़ा मसला है और हमने पेरेंटिंग की ऊपर भी बहुत बात की है, लेकिन मेजरली आपको क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है जो कि बच्चों को मुतासिर कर रहा है? बुलिंग के हवाले से बुलिंग के हवाले से जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर कर रही है वो ये है कि हम बड़े इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं कि बुलिंग हो रही है और बुलिंग है क्या। जब आप बच्चों को सुनते नहीं हैं और उनके इस प्रॉब्लम को कि कहीं उनको बुली किया जा रहा है, उनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये है वो चीज़ जो कि आगे चल के उनका ओवरऑल एतमाद लोगों पर से हटा देती है। सो सबसे नुकसानदेह चीज़ इसमें यही है कि हम इसको आइडेंटिफाई ही ना करें, और जब आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो एड्रेस नहीं करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये किरदार जो है डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? जैसे आपने बात की है, हमने खुद देखे हैं पेरेंट्स को, अगर कोई बच्चा उनके पास आता है, कोई बात करने के लिए आता है तो उसको भगा देते हैं, अगर कोई शिकायत लेकर आए तो उसको भगा देती हैं। वो खुद भी बच्चों को इन अ सेंस बुली करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ ये कहने के लिए। एक तरह से कह सकते हैं आप, लेकिन उन पेरेंट्स का भी तो एक किरदार बना ना। वो किरदार उन्हीं चीज़ों की बदौलत बना जो उन्होंने अपने बचपन में और थ्रू आउट देयर लाइफ फेस किया होगा। तो जो आपका सवाल था कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो यही है कि एक शख्स का किरदार जिस तरह का बन जाता है, शख्सियत जैसी बन जाती है, ओवरऑल हमारे घरों के अंदर माहौल और हमारे माशरे के अंदर माहौल वैसा ही बनता है। तो शख्सियत बनना, अच्छी शख्सियत बनना इसलिए ज़रूरी है। अच्छी शख्सियत बनने में किस किस की जिम्मेदारी होती है कि जो एक बच्चा ग्रो कर रहा है उसकी शख्सियत पे कौन कौन असर डालेगा? सब कुछ, हर एक चीज़, पेरेंट्स, स्कूल, माशरा, जिस चीज़ से बच्चे का इंटरेक्शन होता है, हर उस चीज़ की जिम्मेदारी है इसमें। अब इसमें स्कूल, पहले तो पेरेंट्स से शुरू करें, सिर्फ पेरेंट्स नहीं हैं, रिलेटिव्स भी हैं, रिश्तेदार जो इर्द गिर्द के हैं, फिर स्कूल आ जाता है। जब स्कूल शुरू हो जाता है तो ज़्यादा टाइम बच्चा एक्चुअली स्कूल में गुजार रहा होता है, 5-6 घंटे वहीं गुजरते हैं। 5-6 घंटे से ज़्यादा आना जाना, ट्यूशन्स पे बच्चे जाते हैं, और कम टाइम पेरेंट्स के साथ गुजरता है। तो आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स जो हैं वो रिप्लेस होते जाते हैं, फिर माशरा, स्कूल तो है ही। तो ये एक चीज़ इन चीज़ों के ऊपर असर करती है। मतलब बहैसियत एक कौम, हम एक डिक्लाइन में हैं, पूरी सोसाइटी, और जिसकी वजह से बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, पूरा माहौल ही ख़राब हो गया ना।
تو ہمیں ایک فیکٹر ہم پن پوائنٹ کر کے نہیں اٹھا سکتے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے اور اس کو ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں. پورا کا پورا ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا. نہیں, جو ٹھیک کر سکتے ہیں اس پہ تو اگر ہم ایسے سوچیں گے نا کہ پورا کا پورا ماحول ٹھیک کرنا پڑے گا تو آپ کو سرا نہیں ملے گا. بولنگ کے پاس تو آپ کے پاس ایک سرا ہے نا, اس کو تو فکس کرنا شروع کریں. اور ایسا نہیں کہ یہ بولنگ ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے, ویسٹ میں بھی ہو رہی ہے اور ہر جگہ ہوتی ہے. وہاں پہ تو ڈیٹا موجود ہے نا, ہمارے پاس تو ڈیٹا نہیں ہے, ریسرچ کوئی نہیں کرتا. تو ویسٹرن سویلائز سوسائٹیز میں بھی بولنگ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی کوئی امیون نہیں ہے, بولنگ لوگ کرتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں. تو بولنگ کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کی جائے تو ایک سرا ہمارے پاس ہے, تو ہم ان بچوں کی ان کے کردار کو, شخصیت کو بہتر بنانے کی طرف قدم اٹھانا شروع کر سکتے ہیں. باقی چیزیں جو کلیکٹیولی ہیں وہ تو جس کے ہاتھ میں جو آئے گا وہ اس پہ ایڈریس کوشش کرتا رہے گا. ایک چیز, کیونکہ ہم پچھلے دنوں سے دیکھ ہی رہے ہیں کہ سیاسی گرما گرمی, گہما گہمی کتنی زیادہ ہے, اور بڑے چھوٹے سبھی لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, یا بڑے بھی اپنے بچوں کو باہر نکال کے ان مجمعوں میں لے کے جاتے ہیں, ان اجتماعوں میں لے کے جاتے ہیں, گروپس کی صورت میں وہ توڑ پھوڑ بھی دیکھ رہے ہیں, سب چیزیں دیکھ رہے ہیں, لیڈرس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے شاؤٹ کر کر کے اپنی قوم کے اندر ان کو ورگلا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا اثر اس بچے کے دماغ پہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, چونکہ یہ میرا ایریا نہیں ہے تو اس پہ مجھے کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ اس بچے کو گھر میں بند بھی کر دیں گے اور باہر لے کے نہیں جائیں گے, تب بھی آپ اس کو ان چیزوں سے ایکسپوز ہونے سے روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وائلنس اگر ہے تو ہر جگہ ہے, اور وہ گھر گھر میں پہنچتی ہے, ٹی وی سے پہنچتی ہے, موبائل سے پہنچتی ہے. آپ کی سوچ ہے کہ آپ خبریں اگر دیکھ رہے ہیں اور بچہ آپ پاس کھیل رہا ہے صرف, تو اس کا دھیان نہیں جا رہا. کارٹونز کے اندر بھی وائلنس ہے تو سب جگہ. ٹام اینڈ جیری ہم اپنے بچپن سے دیکھتے ہیں, اس میں وائلنس نہیں ہے, اس میں بھی بولنگ ہے, اس میں بھی بولنگ ہے نا. ارادہ کر کے دوسرے شخص کو نقصان پہنچانا اور اس کو انجوائے کرنا بولنگ ہے. بولنگ ہے, ایبسلیوٹلی بولنگ ہے. اچھا, یہ بولنگ کی ہی وجہ سے نارملی بچے ڈر جاتے ہیں اور وہ زیر اثر آ جاتے ہیں ان شخص کے جو کہ ان کو بولی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹیچرز کو بھی نہیں بتاتے, پیرنٹس سے بھی نہیں ڈسکشن کرتے, کیونکہ ایک وہ بانڈ نہیں ہوتا, ایک لیول آف ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ اگر میں بتاؤں گا تو یہ شاید میری بات کو تسلیم کریں گے, مانیں گے, ریکگنائز کریں گے. یہ کتنا ایک بڑا اس میں اور ڈر یہ بچوں کو ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو بولنگ اور بڑھ جائے گی, کیونکہ دھمکی ملنی یہ ہوتی ہے ان بولیز سے کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں. دیٹ سارٹ آف. بالکل. تو بیسیکلی تو اس میں صرف سننے کا رول نہیں ہے, جو اسکول کے اندر آپ لوگوں نے ٹریننگ دینی ہے وہ ضروری ہے, اور سب بچوں کو دینی ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. دیکھیے, اگر ہم اس کی سمپل ٹرانسلیشن ڈھونڈنے جائیں نا بولنگ کی, اگر آپ گوگل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا غنڈہ گردی. ٹھیک, لیکن ایکچولی یہ اتنا سمپل نہیں ہے. اس میں کسی بچے کو کھیل کا حصہ نہ بنانا اور اس کو ایکسکلوڈ کرنا, یہ بھی بولنگ کے زمرے میں آتا ہے. اس کی چیزوں پہ ہنسنا, یہ بھی بولنگ کے زمرے میں آتا ہے. تو اوور آل آپ لوگوں نے گھروں کے اندر اور اسکولوں کے اندر بچوں کو سکھانا کیا ہے کہ دوسروں کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے, یہ کیسے سمجھنا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, اس سے سامنے والا دوسرا بچہ اس کو وہ انکمفرٹیبل ہے یا اس کو اچھا نہیں لگ رہا. تو اگر اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ کو روکنا چاہیے, کیونکہ بچوں کے دوستوں کے گروپس ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کا خوب مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اس گروپ میں اس کی پرسیپشن بچوں کی ڈفرینٹ ہوگی. وہ اس کو بولنگ نہیں مانیں گے, وہ یہ مانیں گے کہ ریسیپروکل ہے, ہمارا مذاق اگر اڑایا جا رہا ہے تو ہم اڑا بھی رہے ہیں. لیکن اگر ایک ہی بچے کو ٹارگٹ کر کے یا چند بچوں کو جو شائع ہیں, کمزور ہیں, ان کو ایکسکلوڈ کیا جا رہا ہے, کھلایا نہیں جا رہا, ان کی اپیرنس کے اوپر کامنٹس دیے جا رہے ہیں, تو یہ پھر بولنگ کے زمرے میں آئے گا, اور اس سے ان کا کانفیڈنس خراب ہوتا ہے. وہ اسکول جانے سے منع کر سکتے ہیں, ان میں مختلف فزیکل سمٹمز آنی شروع ہو جاتی ہیں. بہت سارے بچے اسکول نہیں جانا چاہتے, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پیرنٹس کو, اور پیار سے
اگر بچے کو یہ لگے گا کہ میں نے اگر ڈسکلوز کر دیا اور الٹا مجھے ڈانٹ پڑے گی کہ تم اسکول سے مار کھا کے آ جاتے ہو یا بلی ہو کے آ جاتے ہو، تو پھر وہ کبھی نہیں بتائے گا، اور پھر وہ جو پرسنالٹی بنے گی، یہ ٹریگرز اس کے ساری زندگی اس کے ساتھ چلیں گے۔ اگر کوئی اس کو بڑا ہونے کے بعد آفیسز میں کوئی بلی نہیں بھی کرنا چاہ رہا ہوگا، ہلکا پھلکا بینٹر مذاق کرے گا، تو وہ اس کو بھی بلنگ لے گا اور اس پہ ریئیکٹ کرے گا اینگریلی۔ ہر وقت تو وہ چھوٹا 4-5 سال کا 10 سال کا بچہ نہیں رہے گا نا، بڑا ہو کے ممکن ہے وہ خود ایک ایسے سٹیٹس میں آئے، پاور کے سٹیٹس میں آئے کہ پھر وہ لاشعوری طور پہ بدلہ لے لو۔ ایسا ہوتا بھی، ایسے کیسز دیکھنے میں بھی آئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر بچہ دیکھ رہا ہے گھر میں بلی ہوتے ہوئے، اپنی ماں کو باپ سے دیکھ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ مرد حضرات اپنی بیویوں کو بلی کر رہے ہوتے ہیں، یا بیوی اپنے شوہر کو بلی کر رہی ہے کسی وجہ سے، اور وہ بچہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ روٹس میں ہی بنتا چلا گیا نا بلی کرنا، پھر تو اس بیچارے کے تو اختیار میں ہی نہیں ہوا۔ تو اس پر ہم کیا ایسا کریں کہ بچے کو کیا کریں کہ اس کے اندر یہ بلی والا نہیں آئے، یہ چیز اس کے روٹس میں ہی نہ آئے، آپس میں نہ وہ بلی نہ کریں۔ جی دیکھیے، ہم سائیکیاٹری سائیکالوجی میں ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ ارد گرد دیکھتے ہیں۔ بار بار یہ بہت زور دینے والی بات ہے، ہمارے بچے وہی سیکھیں گے جو وہ ارد گرد دیکھتے ہیں۔ کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، اس پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے، غصے سے کرنا ہے یا آرام سے کرنا ہے، اپنی بات کو ایکسپریس کرنا ہے، جو وہ ارد گرد دیکھیں گے وہ وہی سیکھیں گے۔ اگر ان کے بڑے صرف غصے سے ایکٹ کرتے ہیں، کوئی چیز اگر پسند نہیں آئی، تو بچہ یہ جان لیتا ہے کہ جب تک اس طرح غصے سے ریئیکٹ نہیں کیا جائے گا کوئی بات نہیں سنے گا۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ جس طرح سے یہ عادتیں، یہ ٹینڈنسیز بنتی ہیں، ان کو مولڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہفتوں مہینوں کے اندر اگر فار ایگزامپل پیرنٹس اس چیز کو بدل سکتے ہیں تو وہ بہت پازیٹیو امپیکٹ بچوں کے اوپر بھی دیکھیں گا۔ سملرلی اسکولس کے اندر اگر بچہ، عام طور پہ یہ بلنگ بہت دیر سے سامنے آتی ہے، تو اگر ٹیچرز اس چیز کو اگنور کرنے کی بجائے اس کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے تو ہفتوں مہینوں کے اندر بہت فرق پڑے گا۔ جو بلی کر رہے ہیں ان کو بھی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو ان کے ذہن میں ہے نا کہ جو کمزور ہے اس کے اوپر یہ آزمانا چاہیے۔ سبھی کے ذہن میں یہ تو ٹھیک ہے سبھی۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جیسے پورے پاکستان میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ہائرنگ کا، لیکن اسپیشلی اگر ہم لوگ ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو ٹیچرز جو ہیں انٹرینڈ ہوتے ہیں، پروفیشنل نہیں ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کیمسٹری پڑھی ہو لیکن وہ آ کے اردو پڑھا رہی ہوں۔ ٹیچرز انٹرینڈ پروفیشنلز ہیں، اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے نہیں آتا، ہینڈل کیسے کرنی ہے سچویشن نہیں آتا، وہ اپنی ہم نے دیکھا ہے فرسٹریشن آگے بچوں کے اوپر نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک کتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس فیکٹر کو کتنا ایڈریس کرنا ضروری ہے؟ پارشلی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پورے ورک فورس کو آپ ہائیلی ٹرینڈ نہیں کر سکتے۔ ویسٹرن سوسائٹیز نے بھی، سویلائز سوسائٹیز نے بھی یہ سیکھ لیا ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ ٹیچنگ کی کوالیفیکیشن کے ساتھ ٹیچنگ نہیں کر رہا ہوتا وہاں پہ بھی۔ وہاں پہ پھر ٹریننگ ایٹ ورک ہوتی ہے، تو ٹریننگ ایٹ ورک کے ساتھ گریجولی وہ پیرالل اس کے ان کی پروموشنز ہوتی ہیں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ وہ ٹریننگ ایٹ ورک بھی اس پائے کی ہو کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے۔ تو ٹریننگ سب کی ٹریننگ، چاہے کوالیفیکیشن ہو یا نہ ہو، ایسے ڈگری آپ کو وہ سب پریکٹیکل چیزیں نہیں سکھاتی ہے، تو ٹریننگ پھر بھی آپ کو کرنی ہے۔ تو ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتا ہے، صرف ٹیچر کی نہیں، ہر پروفیشن میں، ہر پروفیشن کی تو جب تک آپ گرو نہیں کریں گے پروفیشنلی اس پروفیشن میں رہتے ہوئے، تب تک پھر دیمک لگ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ڈی اسکل ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے کہا کہ معاشرے کی ذمہ داری ہے ایک بچے کے بیہیویئر کو اور نیچر کو گرو کرنے کے لیے یا اس کی اپبرنگنگ کے لیے والدین کی ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایبسلیوٹلی، سب کی ہے، ٹھیک ہے، سب کی ہے، تو کیونکہ وہ ہر ایرا کا ایک اپنا چل رہا ہوتا ہے سین، تو اس ایرا میں ہمارا سوشل میڈیا بھی اتنا ہی ہائی لائٹڈ ہے، تو اس کے کیا نیگیٹو اثرات بچے کے دماغ پہ پڑ رہے ہیں؟ وہی بات، جو وہ دیکھیں گے وہ سیکھیں گے، ٹھیک، لیکن پھر وہی بات کہ آپ 7 سالوں کے اندر بچے کو یا اس کے ذہن کو نہیں لاک کر سکتے۔ ہاں، آپ جو سکھا سکتے ہیں ان کو وہ یہ ہے کہ غلط صحیح کی تمیز، اور ان کے سامنے غلط چیز اگر آ بھی جائے جس سے آپ امیون نہیں ہیں، سوشل میڈیا اگر آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے غلیظ چیز بھی آئے گی، لیکن آپ کی طرف سے تربیت، اسکول کی طرف سے تربیت یہ ہونی چاہیے کہ غلط اور صحیح کے درمیان
آپ نے فرق کیسے کرنا ہے, غلط کو ڈسکارڈ کیسے کرنا ہے, اور صحیح کو اڈاپٹ کیسے کرنا ہے. ونڈرفل سر. لاسٹلی اینی میسج آپ جو دینا چاہیں پیرنٹس کو یا ٹو دا ہول سوسائٹی ایٹ لارج؟ سنیں, بچوں کی بات سنیں, صرف بچوں کی نہیں, آپس میں بھی ایک دوسرے کی بات سنیں. کمیونیکیشن از دا کی, اور جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محبوب یعقوب صاحب, آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی, اور آئی ایم شیور خواتین و حضرات آپ نے پوائنٹس لیے ہوں گے, اور اینڈ میں جو انہوں نے بات کی وہ سب سے جو ہے نچوڑ ہے, سنیں, آپس میں بات کریں. کمیونیکیشن, جب تک آپ بات نہیں کریں گے, دل میں اس کو دفن کرتے رہیں گے, یہ ہر مسئلے کا حل ہے. یقین کریں, کمیونیکیشن. اور کمیونیکیشن سے مراد موبائل کمیونیکیشن نہیں ہے, فیس ٹو فیس کمیونیکیشن. واٹس ایپ گروپ پہ نہیں چھوڑ دے, میں تم سے فیملی گروپ میں میسج چھوڑ دی, مجھے یہ بات بری لگی, ناراض ہوں. اور آئی ایم شیور کہ جتنی باتیں بھی ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی ہیں وہ آپ لوگوں نے سمجھی ہوں گی, اور پلیز اپنے بچوں کی بات سنیں. اور یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ایک اور گیسٹ سے ملیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک جی خواتین و حضرات. دنیا بھر میں ہر سال 17 مئی کو منایا جاتا ہے ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے, اور آج بھی ہم ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے منا رہے ہیں, اور اسی کے سلسلے میں آج ہم نے بہت ہی اسپیشل گیسٹ کو بھی بلایا ہوا ہے. اور ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کے مناسبت سے پاکستان کے تمہارے جیسے سب نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے پاکستان کی پوری قوم کو ٹینشن دینے کی, اور وہ ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں دینے کا ہے. یہ لگتا ہے ہمارے پولیٹیشینز نے اس کے اوپر بخوبی بالکل ایکوریٹ. جی, لیکن یہ دن جو ہے وہ اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ جو ذہنی تناؤ ہے, دباؤ یا پریشانی, ہائی بلڈ پریشر کے باعث جو دل کا دورہ پڑنے کے متعلق آگاہی فراہم کی جا سکے. کیونکہ رواں برس ہائپر ٹینشن کے عالمی دن کا موضوع جو ہوا تو سب نے اپنے اپنے بی پیز چیک کیے, اپنی آپس میں ذاتی جو شیئر کی چیزیں, تو کافی لوگ جو تھے وہ اسٹریسڈ آؤٹ تھے, اور آبویسلی ٹینشنز تو ہیں, پریشرز ہیں, اور اتنے زیادہ ہیں, اس لیول پر ہیں کہ پوری دنیا میں ہائپر ٹینشن ڈے جو ہے وہ باقاعدہ منایا جا رہا ہے. بالکل, اپنے بلڈ پریشر کو درست طریقے سے چیک کریں, کنٹرول میں کریں, اور طویل عرصے تک جو ہیں آپ لوگ زندہ رہ سکتے ہیں. اسی موضوع پر آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر چودھری عدیل عباد, آپ نیفرولوجسٹ ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر, ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے ہے, ابھی آف دا ریکارڈ بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے, ماشاء اللہ سے آپ کینیڈا میں بھی رہی ہیں, اوورسیز پاکستانی ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لحاظ سے سب سے امپورٹنٹ کون سے ایسپیکٹس ہیں, ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم لوگوں کو, جو ہم آپ کو لگتا ہے کہ ہم نظر انداز کر رہے ہیں, جو کہ فوکس پوائنٹس ہیں؟ اچھا, بلڈ پریشر کو سائلنٹ ڈیزیز یا سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس کے ارلی سٹیجز پہ بلڈ پریشر جن لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے اس میں کوئی سمٹمز نہیں آتے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ رسک فیکٹر ہیں جن میں اگر کسی کے اندر فیملی ہسٹری ہے بلڈ پریشر کی, اسپیشلی پیرنٹس کے اندر, یا لوگ جیسے ایج بڑھتی ہے, دے گیٹ اولڈر, ان کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے. کچھ رسک فیکٹر, ان رسک فیکٹرز کو ہم نان ماڈیفائیبل کہتے ہیں, کیونکہ یہ ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے. کچھ رسک فیکٹر ہیں ماڈیفائیبل, جن کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اس میں اسپیشلی جو امپورٹنٹ ہے آپ کا سیڈنٹری لائف اسٹائل, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, اور جو آپ کی سالٹ انٹیک ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. سالٹ کا زیادہ استعمال ہمارے کھانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہم تھوڑا سا سالٹ زیادہ ڈال کے کھاتے ہیں, شیکر یوز کرتے ہیں اور وہ چیزیں. اس کے علاوہ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے, ریڈ میٹ ہے, اور کیا کہتے ہیں آپ کے جو ڈیری پروڈکٹس زیادہ استعمال نہیں کرتے. اس کے علاوہ آپ کا جو فریش فروٹس اور ویجیٹیبل کا کم استعمال کرنا, اسموکنگ, الکوہول کنزمپشن, یہ سارے رسک فیکٹر ہیں. یہ بلڈ پریشر کا آپ کا ہونے کا رسک بڑھاتے ہیں. بلڈ پریشر, اگر کسی کو ایک دفعہ اگر بلڈ پریشر چیک ہوا ہے تو اٹ ڈزنٹ مین کہ دے آر ہائپر ٹینسو. ٹھیک ہے, بلڈ پریشر کو یوزلی 2-3 دفعہ آپ کو مالج سے یا اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر سے چیک کروانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد آپ کا پھر ہائپر ٹینشن کا ڈائگنوسس بنتا ہے. سر, ایک چیز, کیونکہ یہ جو لفظ ہے ہائپر ٹینشن یا بلڈ پریشر, اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ لائک ہمیں تو پتہ ہے, لیکن ہمارے جو ناظرین ہیں, ہم کیونکہ ماس جو ہے وہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے, پورا ملک دیکھ رہا ہے,
بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو ہائپر ٹینشن ہے، وہ کیسے اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے یا لو بلڈ پریشر ہو رہا ہے؟ اچھا، اس میں جیسے میں نے بتایا کہ جو ارلی آپ کا بلڈ پریشر ریڈنگز ہیں اس میں آپ کو کوئی سمٹم نہیں آتے. اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی فیملی کے اندر کوئی رسک فیکٹر ہیں. اگر آپ کو پیرنٹس کے اندر بلڈ پریشر ہے یا آپ کو کوئی ڈائبٹیز ہے یا کوئی کڈنی ڈیزیز ہے تو آپ کو اپنے مالج سے بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے. اگر آپ بلڈ پریشر چیک نہیں کروائیں گے، اس کی میئرمنٹ نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا ہائپر ٹینشن ہے. سر میں درد کوئی نشانی کوئی اس کی کچھ ہوگا کہ جی مجھے بیک سائڈ پہ تکلیف ہے یا مڈل میں تکلیف ہے، کوئی نشانی کوئی سمٹم؟ اچھا، یہ بڑا آپ نے اچھا کویسچن پوچھا ہے. یہ سمٹم آتے ہیں جب آپ کا بلڈ پریشر یوزلی 180/120 سے اوپر ہو. ٹھیک ہے، اس کو سیویئر ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اس میں پھر آپ کو آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، دھندلا پن ہونا، چیسٹ پین ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے کانوں میں بزنگ، اس کے علاوہ آپ کو سیویئر ہیڈک ہو سکتا ہے. تو اس وقت یہ سمٹومیٹک آپ کو سمٹم آنا شروع ہوتے ہیں. اسی لیے تو اس کو سائلنٹ ڈیزیز یا سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں، کیونکہ انیشلی اس کے کوئی سمٹم نہیں ہوتے انلیس آپ اس کو رسک فیکٹر ہیں یا آپ کو لگتا ہے آپ اپنے فیملی فزیشین سے یا مالج سے ایک دفعہ آپ کو سال میں ضرور بلڈ پریشر اپنا چیک کروانا چاہیے. اور سر اس ایک ہائپر ٹینشن کی وجہ سے کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، ذرا وہ بھی آپ اس مدعے پہ بھی روشنی ڈالیے پلیز. اچھا، ہائپر ٹینشن کی وجہ سے آپ کی بہت ساری بیماریاں لنکڈ ہیں اور یا ان کو وہ پرووک کرتی ہیں یا جنم لیتی ہیں. اس میں آپ کے گردوں کی بیماریاں ہیں، کرونک کڈنی ڈیزیز، ان کنٹرول ہائپر ٹینشن کی وجہ سے آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا ہارٹ اٹیکس ہیں، اسٹروک ہیں. آپ کا جو ان کنٹرول بلڈ پریشر ہے اس کی وجہ سے آپ کی جو بلڈ ویسلز ہیں ان کو بھی افیکٹ ہوتا ہے، ان کو اینورزم ہوتا ہے. بلڈ ویسلز کو سلولی ان کنٹرول بلڈ پریشر ڈیمیج کرتا ہے. تو یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے. اچھا، کچھ گردوں کی بیماریاں ایسی بھی ہیں وہ ان کا اگر آپ کو وہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی گردوں کی بیماری ہوتی ہے اور کچھ گردوں کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے ابھی آپ بلڈ پریشر کی بات کریں تو کیا یہی ایک میجر کاز ہے ہائپر ٹینشن کا، یا اس پہ اور بھی کازز ہو سکتی ہیں، کچھ اور بھی ڈیزیزز ہو سکتی ہیں جو کہ سم اپ کر کے ہائپر ٹینشن میں جا رہی ہیں؟ آج کل موبائل کا یوز بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا کا یوز بہت زیادہ ہے، ہم لوگ ڈرامے موویز دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی ہم لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں. یہ فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل، سٹریس بڑا اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے. سٹریس کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر ایگراویٹ ہو سکتا ہے. اچھا، بلڈ پریشر کی دو ٹائپس ہیں، ایک پرائمری ہائپر ٹینشن، ایک سیکنڈری ہائپر ٹینشن ہے. پرائمری ہائپر ٹینشن یوزلی اس کی ایٹیولوجی ایج ریلیٹڈ یا آپ کے جینیٹک فیکٹر ہے وہ ہے. ٹھیک ہے. جو سیکنڈری جیسے آپ نے پوچھا، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے گردوں کی بیماریاں ہیں یا ہارمونل امبیلنس ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور آپ کو آپ کے سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کتنی عمر سے یہ کتنی مطلب یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں؟ بلڈ آپ کو اپنی آفٹر 25 یا 30 ایئرس آپ کو اگر آپ میں رسک فیکٹر ہیں فیملی کے اندر، کچھ آپ کے ہائپر ٹینشن کی ہسٹری ہے یا ڈائبٹیز کی ہے، تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے. اگر آپ بلڈ پریشر چیک نہیں کروائیں گے تو ارلی سٹیجز پہ آپ کو یوزلی سمٹم نہیں آتے. اچھا، اب یہ ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر کی کازز کے اوپر ہم نے بات کر لی. اب اس کا سلیوشن کیا ہے بیسکلی، تاکہ ہم لوگ فار ایگزامپل ہر بندہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا ہے، ہم لوگ بی پی بھی گھر پہ اپنی مشینوں سے خود ہی چیک کر رہے ہوتے ہیں. لو ہوتا ہے لیکن بتاؤ وہ ہائی ہوتا ہے، کبھی ہائی ہوتا ہے وہ لو بتا رہا ہوتا ہے، خود بھی ڈاکٹر بنے ہوتے ہیں. الٹیمیٹ سلیوشن کیا ہے بیسکلی؟ اچھا، اس پہ الٹیمیٹ سولوشن جو ہے ہیلدی لائف سٹائل ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو سالٹ انٹیک ہے وہ 1 ٹی اسپون سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے 24 آور میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کی ڈائٹ میں فریش فروٹس، ویجیٹیبلس، اس کا پورشن زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. سیچوریٹڈ فیٹ انکلوڈنگ ریڈ میٹ اور جو آپ کے کلیجی وغیرہ اور ایسی چیزیں جو ریڈ میٹ آپ کا ہوتا ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے ڈائٹ میں، کم پورشن اس کا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی ہیلدی فزیکل ایکٹیویٹیز، آپ کی جو ایکسرسائز ہے ایٹ لیسٹ 150 منٹس ان اے ویک ہونی چاہیے، جس میں آپ کی برسک واک آ جاتی ہے، آپ جاگ کر سکتے ہیں، سوئمنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر اسموکر ہیں تو اسموکنگ سیزیشن، الکوہول کنزمپشن آپ کی منیمم یا نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اسٹریس بڑا امپورٹنٹ ہے منیب. اس میں اسٹریس کا جو ہے وہ آپ کا اسٹریس کنٹرول یا آپ ایسی ٹیکنیک. سر پاکستانی کیا کریں؟ گھر جاتے ہیں وہاں پہ اسٹریس ہے، کام پہ جاتے ہیں وہاں پہ اسٹریس ہے، دہی لینے جاتے ہیں وہاں پہ اسٹریس ہے، پیٹرول بھرانے جائیں وہاں پہ اسٹریس ہے. ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹریس کو
آپ کا ایک راستہ ہوتا ہے اسٹریس نکالنے کا, وہ ہے ورک آؤٹ. یہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز کی وہ بات کر رہے ہیں, آپ کو ہر جگہ اسٹریس ملے گا, لیکن اب دو راستے ہیں سڑکوں پہ نکلے بھاگنے کے لیے, احتجاج کے لیے. اب آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں, یا تو بس آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہی رہیں یا پھر اس کا سولوشن ڈھونڈیں نا. تو پھر اس کا ایک یہ سولوشن ہے ڈاکٹر صاحب, میں صحیح کہہ رہی ہوں نا, کہ آپ ایٹ لیسٹ آپ کا یہ ایک آؤٹ لیٹ ہوتا ہے ورک آؤٹ, جہاں آپ کا اسٹریس نکل جاتا ہے تو آپ لائٹ فیل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, ہائی بلڈ پریشر, بہت بہت نوازش, ہائی بلڈ پریشر اور لو بلڈ پریشر کیسے پتہ چلایا جائے کہ جی مجھے ہائی ہے یا میرا لو بلڈ پریشر ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا بلڈ پریشر کی کوئی سمٹمز ہوتے ہیں نا, پلیز سر. اچھا یہ بلی کر رہے ہیں مجھے, ابھی ہم نے پڑھا ہے بلی کے لیے. اچھا بلڈ پریشر میئر کرتے ہیں تو اس کی ایک ٹارگٹ رینج ہے. جو نارمل رینج ہے ایڈلٹس کے اندر, اس میں 120 to 139 ملی میٹر آف مرکری سسٹولک, یعنی کہ ٹاپ بلڈ پریشر جو ہوتا ہے. ڈائسٹولک بلڈ پریشر آپ کا 80 to 89 ملی میٹر آف مرکری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس رینج میں آپ کا بلڈ پریشر ہو تو آپ تقریباً اس میں نارمل رینج میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, مور دین 140/90 اس میں آپ ہائپر ٹینشن اسٹیج میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لو بلڈ پریشر اب ہر انسان کا ایک ڈفرینٹ گول ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کے بہت سارے فیکٹر دیکھے جاتے ہیں. آپ کی انڈر لائنگ اور کوئی کنڈیشن تو نہیں ہے, انڈر لائنگ کرونک کڈنی ڈیزیز تو نہیں ہے, ڈائبٹیز تو نہیں ہے. ان لوگوں میں بلڈ پریشر کا ٹارگٹ ایون لوور رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, لو بلڈ پریشر آپ جیسے کہہ رہی ہیں تو اس نارمل رینج سے کچھ لوگوں کا اس سے نیچے اگر ریکارڈنگز آ رہی ہے, اور لو بلڈ پریشر کے یوزلی سمٹمز آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ڈیزینس ہوگی, آپ کو, اور اس کے علاوہ آپ ویک فیل کریں گے. دونوں کے سمٹمز بالکل ڈفرینٹ ہیں. اچھا, لو کے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. لو بلڈ پریشر میں آپ کو یوزلی آپ فیل ہوگا کہ آپ کا دل ڈوبا جا رہا ہے, یا آپ کو ڈیزینس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں ہوگا, یا اس میں آپ کو اور اس کے علاوہ جنرل آپ ویکنس فیل کریں گے, لیتھارجی, کسی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. تو وہ تو یوزلی جو مین کنسرن اور جو زیادہ ایشوز ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہائی بلڈ پریشر جو ریڈنگ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں 140/90 سے اوپر ہو تو وہ ہائپر ٹینشن کی سٹیج میں آتا ہے. اور یہ گول ڈفرینٹ ہیں اسی لیے آپ کو اپنے معالج سے مشورہ کر کے ہر پرسن کا ایک ڈفرینٹ گول سیٹ کیا جاتا ہے, جو انٹرنیشنل اب نئی چیزیں ہیں اس کے مطابق, کہ آپ اگر آپ کو کرونک ڈیزیز ہے تو اس میں آپ کا گول تھوڑا لو ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اور کوئی ایشو نہیں ہے, ہائپر ٹینشن ہے, پھر آپ کا ٹارگٹ گول ڈفرینٹ ہوگا. سر جنرلی خواتین یا ہماری ہاؤس وائفس جیسے گھر پر ہوتی ہیں, سمجھ تو گئے ہوں گے آپ, تو ہماری ہاؤس وائف, تو ایسا ہوتا ہے کہ جی ہائی بلڈ پریشر ہے یا لو بلڈ پریشر ہے, اسپیشلی لو ہو جاتا ہے خواتین کو جو گھر میں ہوتی ہیں, تو ایسا کیا وہ امیڈیٹلی کچھ ایکشن کریں کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے؟ کچھ ٹپس ہوتے ہیں جو کچن سے ہی برآمد ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے, کیونکہ یہ چیز بہت کامن ہے گھروں میں اکثر خواتین کو یا بزرگوں کو. جیسے بلڈ پریشر گرم ہو تو گرم دودھ کا گلاس پی لینا چاہیے, سم تھنگ لائک دیٹ. ڈاکٹر صاحب بلائے ہم نے, اسی لیے بلائے. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے, اگر آپ بلڈ پریشر چیک نہیں کریں گے, کسی مانیٹر اگر آپ کے پاس گھر میں ہے تو آپ اس وقت چیک کریں, یا آپ کوئی قریبی کلینک ہے یا آپ معالج ہیں تو آپ چیک کروائیں گے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ جب بلڈ پریشر چیک کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے یا لو ہے. اور تعین نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت میرا بلڈ پریشر ہائی ہے کہ لو ہے, مجھے چیک کروانا لازمی ہے. رائٹ, یہ پوائنٹ میں نے اس لیے نکالا کیونکہ بہت سارے گھروں میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ شاید میرا ہائی ہوا ہے, تو وہ ایسے پانی پی لیتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر اور ہائی کی طرف چلا جاتا ہے نا, وہ اپوزٹ ہو جاتا ہے. بالکل, چیک کروانا ضروری ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ منیب یہ کہ بلڈ پریشر آپ جب تک چیک نہیں کروائیں گے, آپ کا وہ مانیٹر پہ آپ کی ریڈنگز نہیں آئیں گی تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی سائڈ پہ کہ لو سائڈ پہ. ٹھیک ہے, جیسے میں نے بتایا لو کے کچھ سمٹمز آتے ہیں, بٹ یہ سارے نان اسپیسیفک بھی ہو سکتے ہیں اور وجوہات کے جیسے بھی سمٹم ہو سکتے ہیں. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ بلڈ پریشر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ سمٹمس ایسے آ رہے ہیں تو آپ ضرور چیک کروائیں, اور اسپیشلی رسک فیکٹر جن لوگوں میں ہیں ان کو لازمی اپنے معالج سے چیک کروانا چاہیے. سر آپ ماشاء اللہ سے نیفرولوجسٹ بھی ہیں, کڈنی کی ڈیزیزز بھی بہت پاکستان کے اندر جو ہیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہ کون سی بیسک میجر ڈیزیزز ہیں جو پہ آپ کے پاس بھی آتے ہیں شکایت لے کے, اور ان کا کیا کازز ہیں اور کس طریقے سے ان سے بچا جا سکتا ہے؟ جو ہائپر ٹینشن کے جیسے کڈنی ڈیزیز ہے وہ دنیا میں سیکنڈ موسٹ لیڈنگ کاز ہے کڈنی فیلئر کی. ٹھیک ہے, جن لوگوں میں ان کنٹرولڈ بلڈ پریشر ہوتا ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ, اور ان کو اگر وہ کنٹرول نہیں ہوتا, پراپر لائف سٹائل میئرز نہیں ہوتے اور ان کا پراپر علاج یا میڈیکیشنز پہ نہیں ہوتے تو ان کو کڈنی فیلئر
हो जाता है और ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर आपकी किडनी फेलियर की। पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमनली किडनी डिजीज़ जो ज़्यादा देखने में मिलते हैं वो डायबिटीज़ है, सेकंड पे जैसे मैंने कहा हाइपरटेंशन है, उसके अलावा फिर आपके कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं, किडनी स्टोन की वजह से भी किडनी फेलियर आपका हो जाता है। जब किडनी फेलियर होता है उसका मतलब ये है कि आपको या तो डायलिसिस चाहिए या आपको ट्रांसप्लांट चाहिए। तो ये जो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है, इसको अगर हम अर्ली स्क्रीन करें और इसके काफ़ी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस करें और अर्ली उसमें मेडिकेशन और कंट्रोल टारगेट रेंज को अचीव किया जाए तो काफ़ी सारी फ्यूचर की जो बीमारियां हैं उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो इससे दिल का दौरा पड़ने के भी चांसेस हैं? जी बिल्कुल, दिल का दौरा पड़ सकता है, आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है, उसके अलावा जैसे मैंने कहा स्ट्रोक हो सकता है, फालिज आपको हो सकता है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की जैसे, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अच्छा, ये भी सिम्टम्स होते हैं फॉर एग्जांपल कभी आपका जैसे ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया है तो आप बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर इनएक्सेसिबल है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसको मतलब हम लोग पहचान सकें, खुद महसूस कर सकें और एनालाइज कर सकें कि मैं इस वक्त मेरा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है या लो है? अच्छा, बहुत ज़्यादा हाई के तो सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। उसमें ये कि आपको हेडेक्स होंगे, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको चेस्ट पेन होगा और फिर उसके अलावा आपके कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लो ब्लड प्रेशर के काफ़ी सारे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं कि आपको लगेगा कि दिल आपका डूब रहा है, जैसे पाकिस्तान में कॉमनली ये यूज़ करते हैं सिम्टम में, आप डिज़ी हो रहे हैं, आपका किसी काम करने को दिल नहीं कर रहा, ब्लैक आउट, आपको ऐसा लगे कि आप गिरने वाले हैं, तो ये नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन जब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ब्लड प्रेशर अगर चेक नहीं करवाएंगे, आपके पास मेजरमेंट नहीं होगी तो यू कैन नॉट टेल कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है। मतलब ये एक वो प्रोसीजर है जिसको सीखना चाहिए, हर बंदे को इंडिविजुअली भी आना चाहिए, चेक करना, ब्लड घर में होना चाहिए। अब तो आजकल तो बहुत अच्छी वैलिडेटेड ऑटोमेटेड ब्लड प्रेशर मशीन अवेलेबल हैं। उसमें इंपॉर्टेंट ये कि वैलिडेटेड मशीन हो जिस पे आपने फ्रीक्वेंटली चेक किया और उसकी रीडिंग कंसिस्टेंट हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बातें बताई, बड़ी प्रिसाइसली हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। हमारे पास कुछ ही देर है, टाइम जो है वो टॉपिक ऑल दो इतना बड़ा है कि इस पे तो घंटों गुजार दें। कोई मैसेज दें ताकि लोग हाइपरटेंशन से कैसे बचें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ उन्हें लेके जाएं आप? बिल्कुल, हाइपरटेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर आप लोगों में रिस्क फैक्टर हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर साल में एक दफ़ा अपने मॉलिज से ज़रूर चेक करवाएं। अगर किसी की एक ब्लड प्रेशर रीडिंग हाई आती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन है, आपको कुछ रीडिंग्स अपने मॉलिज से रिपीटेडली चेक करवानी पड़ेंगी। जो ब्लड प्रेशर प्रिवेंशन के लिए और उसको कंट्रोल के लिए यूजुअली हम इनिशियली अगर किसी का ब्लड प्रेशर आउट ऑफ रेंज है मोर देन 140/90 तो हम लाइफस्टाइल चेंजेस एडवाइस करते हैं। वही इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे पहले हमने डिस्कस किया, मेंशन किया कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, वर्कआउट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट इनटेक कम होनी चाहिए, आपकी जो डाइट है उसमें फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स और आपका क्या कहते हैं स्मोकिंग सेडेशन, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वाटर इनटेक आपकी जो एडिक्वेट, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ तो हम तो ऑलरेडी सजेस्ट करते हैं वाटर इनटेक आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लीन वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे आपने चीज़ें बताई हैं और आई होप जो लोग हमें देख रहे हैं उनके कुछ सवालों के जवाब हमारे थ्रू ही मिल सकें। और यहाँ पर मैं एक चीज़ जो हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। मैं खुद भी एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान रहती हूँ। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, खुशबाश रहिए और अपना सॉफ्टवेयर, मैं दिमाग को सॉफ्टवेयर कहती हूँ, अपना सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड रखिए, पानी और पॉजिटिव रहिए। आजकल सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत कॉमन है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी और सॉफ्टवेयर आप बात को कहाँ से कहाँ ले गए। अपग्रेड भी करने की ज़रूरत है सब लोगों को, हम लोगों को खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल अपना बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपने पर फोकस करेंगे और इंस्टेड के लेफ़्ट राइट करेंगे तो मसाइल जो हैं वो बहुत कम होंगे। और जैसे राइज एंड शाइन सोनिया स्टार्ट में कहती है तो अर्ली टू राइज है, और इसी तरीके से आप जो हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, बिल्कुल, अपना स्लीप पैटर्न इंक्लूड, ये तमाम चीज़ों के साथ सोना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके ऊपर मैं कल थोड़ी सी बात करूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी तो इस हवाले से कि सोना, खाना, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें हेल्दी लाइफस्टाइल, बिल्कुल सोते ही नहीं रहना। हाँ, ये भी है, ऐसा ही है, बिल्कुल सोते ही नहीं रहना। पता लगे सारी सो रही है, पूरी कौम ही सो रही है। कौम में सोना नहीं है, घबराना भी नहीं है, सोना भी नहीं है। चले जी खवातीन हज़रात, आपसे मुलाकात होगी कल और हमेशा याद रखिएगा
पाकिस्तान जिंदाबाद।